बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। आक़ाए दो आलम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, जो बंदा मुझ पर 1000 मरतबा रोज़ाना दुरूद पाक पढ़ता है वो मरेगा नहीं जब तक जन्नत में अपना ठिकाना न देख ले। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन और मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल सिलसिला है लब्बैक, और इस सिलसिले का ख़ासा ये है कि इसमें दावत इस्लामी की मरकज़ी मजलिस शूरा के निगरान हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी मुद्दज़ल्लाहुल आली तशरीफ़ फरमा होते हैं। आपके सवालात होते हैं, हमारे सवालात होते हैं, आपकी कॉल्स होती हैं, व्हाट्सअप होते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस होते हैं, और वो हम निगरान शूरा की बारगाह में बढ़ाते हैं, निगरान शूरा की तरफ बढ़ाते हैं। और निगरान शूरा अपने तजर्बे, इल्म और तंजीमी नज़्म व ज़ब्त और जिसकी वो जिम्मेदारियाँ हैं उनके तकाज़े पूरे करते हुए उनके जवाबात इरशाद फरमाते हैं, मदनी फूल इरशाद फरमाते हैं, जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत सारी राहों का तायुन होता है। तो इंशाअल्लाह आज भी ऐसा ही होगा। आपकी कॉल्स और आपके व्हाट्सएप और आपके टेक्स्ट मैसेजेस बिल्कुल आप कीजिए, निगरान शूरा की बारगाह में पेश करेंगे। आज क्योंकि रमज़ानुल मुबारक से पहले हमारा ये आखिरी सिलसिला है, आइंदा इतवार अल्लाह की रहमत से रमज़ानुल मुबारक होगा, और मदनी चैनल पर रमज़ानुल मुबारक की बेहतरीन ज़बरदस्त इल्म, हिकमत और सुन्नतों से भरपूर रमज़ान ट्रांसमिशन का आगाज़ हो चुका होगा। इशा के बाद मदनी मुज़ाकरे होंगे, असर के बाद मदनी मुज़ाकरे होंगे, और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल सहरी में सुबह और दोपहर को ज़ोहर के बाद खुसूसी सिलसिले भी आप देख सकेंगे। तो रमज़ान की मदनी चैनल की नशरियात का अपना एक जदवल होगा इंशाअल्लाह, उसके जो औकात कार होंगे और वो सिलसिले कैसे कैसे होंगे ये भी आप इंशाअल्लाह अनकरीब मदनी चैनल पे मुलाहिज़ा कर सकेंगे। आज सिलसिले लब्बैक में हमारा जो मौजू है वो मौजू यही है कि रमज़ान की तैयारी कैसे करें, रमज़ान का इस्तकबाल कैसे करें। आज का ये मौजू है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। इस पर मुबल्लिगीन के मदनी फूल भी होंगे और कुछ सवालात, कुछ तैयारियों के हवाले से बातें हमने भी रखी हुई हैं, वो भी निगरान शूरा से करनी है। निगरान शूरा से कुछ पर्सनल सवालात भी करने हैं, क्योंकि एक बहुत ख़ास इवेंट और एक बहुत ख़ास मोड़ कह सकते हैं कि निगरान शूरा के घर में आया। कल निगरान शूरा के छोटे साहिबजादे हामिद रज़ा अत्तारी जो हैं उनका निकाह हुआ, उनकी शादी की तकरीब हुई, तो इंशाअल्लाह उसके हवाले से भी कुछ चीज़ें हमारे जहन में हैं, वो भी रखेंगे, आपको भी दिखाएंगे। और आज का जो मौजू है इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। तो आप मुकम्मल यकसुई के साथ, मुकम्मल कंसंट्रेशन के साथ आखिर तक बैठे रहिए, मदनी चैनल देखते रहिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और क्योंकि सिलसिले का मौजू अब्दुल वाजिद भाई रमज़ान की तैयारी है, और एक ऐसा मेहमान आ रहा है जिसकी बरकतें, जिसकी रहमतें ना ख़त्म होने वाली हैं गोया के। तो जब कोई मेहमान आता है तो उसके लिए तैयारियां की जाती हैं। अब अल्लाह अज़्ज़ा वजल का वो मेहमान आ रहा है जो हमारे लिए, मुसलमानों के लिए गोया के मग़फ़िरत के परवाने लेकर आ रहा है, रहमत के परवाने लेकर आ रहा है, और नेकियों के बहार गोया के आ जाएगी। एक कैफियत होती है जो रमज़ानुल मुबारक में बनती है। अल्लाह ताला हमें इसकी बरकतों से, इसकी रहमतों से हिस्सा अता फरमाए और हमें गुनाहों को छोड़कर नेकियां इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। इब्तिदा में आप ही की तरफ आऊँगा कि रमज़ानुल मुबारक का इस्तकबाल और रमज़ानुल मुबारक की तैयारी, ये हमारा आज का मौजू है कि रमज़ानुल मुबारक में क्या करें, कैसे करें और क्यों करें, तो किस तरीके से लेंगे। माह रमज़ान जो है वो एक अज़ीमुश्शान महीना है, और असलाफ़ का ये तरीका रहा है कि वो इस माह रमज़ान का जो इस्तकबाल है वो शायान शान तरीके से करते हैं। इसके इस्तकबाल की मुख्तलिफ़ सूरतें हैं। ख़ुद अगर हम आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका का मुताला करें और हमें इस तरह की अहादीस मिलती हैं कि हुजूर जो है वो सहाबा के दरमियान इस महीने के फ़ज़ाइल बयान फरमाते और सहाबा को आने वाले महीने के लिए तैयार फरमाते। अमीर अहले सुन्नत ने भी इस तरह की एक हदीस मुबारका को फैज़ान रमज़ान, जो फैज़ान सुन्नत का एक बाब है, उसके शुरू में नकल फरमाया है, जिसमें आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस मुबारक फरमान का जो मफ़हूम है अगर मैं पेश करूँ कि ये वो महीना है
جس میں نفل جو ہے وہ فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور ایک فرض ادا کرنے کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ مہینہ جو ہے وہ عبادت میں کوشش کا ہے، جد و جہد کا ہے، عبادت پر کمر کس لیں ہم لوگ، تیار ہو جائیں۔ ماہ شعبان کے آتے ہی جب ماہ رمضان قریب آنا شروع ہو جائے تو ہم اپنے آپ کو آنے والے مہینے کے لیے ایسے تیار کریں کہ ہم تیار ہو جائیں کہ ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، ہم نے تراویح میں قرآن کریم کی سماعت کرنی ہے، ہم نے تسبیح، ذکر، اذکار، درود و سلام کے ذریعے اور پھر جو روزے ہم پر فرض ہیں ان فرائض کو ادا کرنے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے۔ اچھا، یہاں پر وہی حدیث مبارکہ جس کا میں نے حوالہ دیا، اس کے آخر میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے تمہیں بے نیازی نہیں، یعنی جو چیزیں تمہارے لیے بہت ضروری ہیں ان سے مستغنی نہیں ہو سکتے، جی مستغنی نہیں ہو سکتے، بے پرواہ نہیں ہو سکتے۔ تو ان میں سے ایک ہے لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اس چیز کی گواہی دینا۔ اور اس کے بعد آگے جا کے فرمایا کہ جہنم سے آزادی کی دعا مانگنا اور جنت کو طلب کرنا۔ تو گویا کہ ہمیں اس بات کا درس دیا جا رہا ہے کہ تم ان 4 چیزوں کو لازم پکڑ لو، کلمہ شریف کا ورد کیجئے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، اس کے بعد جو ہے جنت کی دعا کیجئے اور جہنم سے آزادی۔ پھر یہ مہینہ تو ہے ہی جہنم سے آزادی کا، اس کے پہلے 10 دن عشرہ رحمت کہلاتے ہیں، جو درمیانی 10 دن ہیں وہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور جو آخری 10 دن ہیں وہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہیں۔ تو ایک مسلمان اس مہینے میں اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دے اور اس کے بعد جہنم سے آزادی کا سوال کرتا رہے، تو پھر انشاءاللہ عز و جل وہ ایک کامیاب مسلمان بن جائے گا۔ بالکل، رجب شریف سے احادیث کریمہ کا مطالعہ کریں۔ مسند امام احمد کی حدیث ہے کہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رجب کا چاند دیکھ کر یوں دعا فرماتے، رجب کا چاند دیکھ کر دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اور طبرانی شریف کی حدیث میں یہ الفاظ ہیں، بارکنا فی رمضان، کہ اے اللہ ہمیں بارک لنا فی رمضان، کہ اللہ ہمارے رمضان میں بھی برکت عطا فرما۔ تو اس حدیث پاک سے محسوس یہ ہوتا ہے، پتہ یہ چلتا ہے کہ رجب کا چاند دیکھتے ہی گویا کہ رمضان کی تیاری کا ایک پیش خیمہ ہوتا تھا، اور رمضان کی آمد کے منتظر ہو جاتے تھے، کہ جیسے کہ اس دعا میں رمضان سے ملنے کی دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں رمضان سے ملا دے۔ ایسا لطائف المعارف میں صحابہ اکرام اور تابعین کا معمول بیان کیا گیا کہ صحابہ اور تابعین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین 6 ماہ رمضان کا انتظار کرتے، 6 مہینے تک انتظار کرتے کہ اب رمضان آنے والا ہے، اب اتنے مہینے رہ گئے، اب اتنے دن رہ گئے، اس طریقے سے اس کا انتظار کرتے تھے، کیونکہ وہ لوگ اس کی عظمت کو، اس کی رحمتوں کو پانا چاہتے تھے اور سمجھتے بھی تھے، جانتے بھی تھے۔ جب آپ کسی چیز کی لذت کو، اس کی عظمت کو جانتے ہیں تو پھر آپ اس کے لیے سعی بھی ویسے ہی کرتے ہیں۔ تو صحابہ اور تابعین 6 مہینے تک اس کے لیے آرزویں کرتے تھے، تمنائیں اور دعائیں کرتے تھے کہ اب رمضان آیا چاہتا ہے، اے اللہ ہمیں رمضان سے ملا دے۔ اور پھر جب رمضان گزر جاتا تھا تو کیونکہ انہوں نے رمضان میں طاعت کی ہوتی تھی، عبادتیں کی ہوتی تھی، نیکیاں کی ہوتی تھی، نوافل کی کثرت کی ہوتی تھی، تلاوت قرآن پاک کی کثرت کی ہوتی تھی، تو پھر وہ بقیہ سال کے جو 6 مہینے یا 5 مہینے ہوتے تھے ان میں وہ اس کی قبولیت کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ اور آپ نے شروع میں کہا کہ اب کیونکہ رمضان آ رہا ہے تو ہمیں بالکل ہمت باندھ لینی چاہیے، کمر کس لینی چاہیے، اور یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ادا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، وہ معمول بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان شریف آتا تو عبادت پہ کمر بستہ ہو جاتے اور پورے مہینے اپنے بستر شریف پہ تشریف نہیں لاتے۔ یہ حدیث مبارکہ جو ہے در منصور میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائی ہے۔ تو اب یہ اس حدیث پاک کو دیکھیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر عبادت گزار اور طاعت شیار کون ہے کہ ان کو دیکھ کر لوگ نیک بنتے ہیں، صحابی بنتے ہیں، جنتی بنتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام عبادت پہ کمر بستہ ہو جاتے تھے۔ تو اس حدیث پاک سے یہ بھی معلوم چل رہا ہے کہ اہتمام کریں اور جتنی بھی نیکیاں کرتے ہیں ان میں اضافہ کرنا ہے۔ اور پھر کیونکہ ہم اگر اپنا محاسبہ کریں تو
نیکیوں کا تو پتہ نہیں کتنی ہیں اور کتنی نہیں، اور ہیں بھی یا نہیں ہیں، لیکن گناہوں کی کثرت و بھرمار ہے، تو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں رجوع بھی کرنا چاہیے استقبال رمضان کے حوالے سے، رمضان کی تیاری کے حوالے سے، کیونکہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں آیا کہ 5 نمازیں دوسری نمازوں تک، اور جمعہ دوسرے جمعے تک، اور رمضان دوسرے رمضان تک صغیرہ گناہوں کو دھو دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں، جبکہ بندہ کبیرہ گناہوں سے بچے۔ تو علماء نے اس کی تفسیر شرح میں یہ بات کو بیان فرمایا کہ کبیرہ گناہ جو ہے وہ توبہ ہی سے معاف ہوگا۔ تو اب وہ مہینہ آ رہا ہے کہ جس میں سحر و افطار میں اور اس کے لمحے لمحے میں ہزاروں ہزار لوگوں کو جہنم سے آزادی کے پروانے ملیں گے۔ تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں جہنم سے آزادی کا پروانہ ملے، اور رمضان جو ہے وہ تقویٰ دینے کا مہینہ ہے، تقویٰ اس سے حاصل کیا جاتا ہے، تو ہمیں بھی تقویٰ حاصل کرنا ہے۔ اور اس کی پہلی سیڑھی جو ہے، جو میں سمجھ سکا ہوں قرآن و حدیث کے مطالعے سے، وہ یہ ہے کہ توبہ کی جائے، تاکہ جو پرانی گندگی ہے، پرانے گناہ ہیں، پرانا جو ہمارے اوپر کریڈٹ ہے وہ صاف ہو، وہ کلیئر ہو، اور پھر ہم اپنا نیا اکاؤنٹ کھولیں جو صاف بھی ہو، شفاف بھی ہو، اجلا بھی ہو، مہکتا بھی ہو اور دمکتا بھی ہو۔ سبحان اللہ، بڑی پیاری بات کہی مہروز بھائی۔ یہاں دیکھیں آپ، اس ماہ مبارک کی عظمت اور اس کے شرف کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کے آخری ایام میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور نے ہمیں خطبہ جو ہے وہ دیا، اور پھر آپ دیکھیں اس میں حضور نے جو فرمایا وہ یہ تھا کہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے کیسا مہینہ، جیسے عبدالواجد بھائی نے اس کو بیان بھی فرمایا ہے، سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اس کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک سایہ دار درخت یہ انسان پر سایہ کر کے اسے سورج کی دھوپ سے، اس کی تپش سے اور سورج کی دھوپ کے مضر اثرات سے بچا لیتا ہے، یوں ہی ماہ رمضان المبارک مؤمنین پر اپنا سایہ فرما کے انہیں دنیا اور آخرت کے عذابوں سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ تو دیکھیں کتنی بڑی بات ہے۔ اور پھر آپ اندازہ لگائیں مہروز بھائی، میں تو جب سے حدیث پاک پڑھی ایک ہی بات جو ہے وہ سوچ رہا تھا کہ آپ دیکھیے جس کو حضور فرمائیں شہر عظیم، اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ امام الانبیاء، عظیم ہے ہی کوئی جسے حضور عظیم جسے حضور عظیم فرما رہے ہیں، اور پھر کیسے پیارے انداز میں حدیث پاک کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل کی ترغیب دلائی، تحریص دلائی، مہینے کا بھی بتایا، اس کی عظمت اور شرف کو بھی ذکر فرمایا ہوا شہر فیہ یزاد رزق المؤمن، ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی شرح میں فرماتے ہیں، آپ دیکھیے کہ وہ نعمتیں اور وہ کھانے جو عام طور پر بندہ نہیں کھاتا، ماہ رمضان المبارک میں وہ نعمتیں بھی انسان کے دسترخوان کا حصہ بن جاتی ہیں۔ تو یہ فرمایا ہوا شہر فیہ یزاد رزق المؤمن۔ اور پھر دیکھیے آگے چل کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہوا شہر المواسات، یہ مواسات کا مہینہ ہے، کسی کا خیال کریں، کسی کا احساس کریں، کسی کے ساتھ بھلائی کریں، جی غمخواری کی جائے اس کے ساتھ، اس کو بھی مہینہ غمخواری کا مہینہ گویا کہ قرار دیا گیا۔ اور ہم دیکھتے بھی ہیں الحمدللہ عز و جل عاشقان رسول کا ایک ذہن ہوتا ہے کہ افطار کروایا جائے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ روڈ کے اوپر جو ہے وہ سبیل کا اہتمام ہوتا ہے، شربت وغیرہ بھی تقسیم کیا جاتا ہے، جی الحمدللہ بڑی بڑی اچھی بات ہے۔ اس کے علاوہ راشن کی تقسیم کاری بھی ہو رہی ہوتی ہے، یہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ یہاں مہروز بھائی ہم نے جس طرح دیگر ذرائع ہوتے ہیں کہ لائنیں لگتی ہیں اور ایک ڈنڈا بردار طبقہ ہوتا ہے جو ان لائنوں کو جو ہے وہ سیدھا کر رہا ہوتا ہے، یہ بھی معاملہ ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ ایسے عاشقان رسول کو بھی دیکھا کہ جو سفید پوش غریب افراد کے گھر میں کھانا پہنچا رہے ہیں، ان کے گھر میں راشن پہنچا رہے ہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے، کہ اس کی سفید پوشی کا بھرم یہ بھی نہ کھلے، یہ بھی نہ ختم ہو، اور جو ہم نے اپنے مسلمان بھائی کے لیے احسان کرنا ہے، اس کا تعاون کرنا ہے، اس کی مدد کرنی ہے، یہ بھی پورا ہو جائے۔ یہاں مہروز بھائی ایک اور بات بھی ہے، جس طرح راشن کی تقسیم کاری ہوتی ہے، خیر خواہی ہوتی ہے، بھلائی ہوتی ہے، احسان ہوتا ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ میں یہ چاہوں گا یہاں پر ہم اپنے عزیز رشتہ داروں کو مت بھولیں۔ بالکل، ہم دیکھیں ہم اپنے محلے میں راشن بانٹ دیتے ہیں، ٹھیک ہے،
ہم اپنے پڑوسیوں میں دیکھ لیتے ہیں کون ہے ہمارے فلور پر. جیسے میں ایک فلیٹ کا رہائشی ہوں, تو میرے فلیٹ جس مالے پر میں رہتا ہوں اس مالے میں کتنے گھر ہیں, ان میں اگر کوئی ہے کمزور ہے فرد ہے تو اس کو پہنچا دیا, اس کو دے دیا, بڑی اچھی بات ہے. یا ہمارے پنجاب کا جو ایریا ہے وہاں جو محلے ہوتے ہیں, محلے کے اندر دیکھا بھی گھر ہیں یہاں, یہ غریب ہے اس کو دے دیا, بڑی اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. لیکن کچھ ہمارے قرابت دار ہوتے ہیں, بھائی غریب ہے, بہن غریب ہے, اچھا ان کی اولاد ہے یہ غریب ہے, چچا غریب ہے, پھوپھا غریب ہے, کوئی رشتہ دار ہے ایسا جو غریب ہے, اس کی طرف عمومی طور پہ توجہ مہروز بھائی ڈائیورٹ نہیں ہوتی. اس کے بارے میں کیا آپ فرمائیں گے؟ آپ بالکل درست بات فرما رہے ہیں. ایک تو میں وہاں سے شروع کروں گا کہ آپ نے دو طبقے بیان کرے کہ وہ تقسیم کر رہے ہیں راشن وغیرہ, اور ان کی سفید پوشی اور ان کا جو ایک بھرم ہے, ان کی جو عزت ہے اسے قائم رکھے ہوئے ہیں. یقیناً احادیث کریمہ میں اس کی ترغیب موجود ہے کہ صدقہ اس انداز پہ دو کہ جب ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے کو معلوم نہ ہو. اور ایسے بندے کے لیے فرمایا جو اس طرح صدقہ دے, دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے, اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو کل قیامت میں اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. کبیرہ. تو اب یہ جو آپ نے بات کی اس میں تو ثواب بھی زیادہ, اچھا سلمان بھائی اس میں ثواب زیادہ ہے, کیونکہ جتنے تعلق بڑھتا جائے گا, جتنی نسبتیں بڑھتی جائیں گی, اتنا ثواب زیادہ ہوتا جائے گا. اور یہ ایک حقیقت ہے, ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جہاں دیگر معاملات میں ہم غفلت کے پردے ہماری آنکھوں پہ پڑے ہوئے ہیں اور ہمارے اعمال کے معاملے میں دھند چھائی ہوئی ہے گویا کہ, تو وہاں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات بعض افراد واقعتاً چوکوں پہ بانٹ رہے ہیں, بازاروں میں بانٹ رہے ہیں. بالکل بانٹیں, اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے, بالکل تقسیم کرنا چاہیے, ہر ایک تک پہنچنا چاہیے اگر آپ نے اللہ نے وسعت دی ہے. لیکن پہلا حق جو ہے وہ آپ کے عزیز رشتہ داروں کا ہے. دین اسلام کی حسین تعلیمات یہی ہیں کہ جو آپ کا جتنا قریبی رشتہ دار ہے اس کا اتنا زیادہ حق ہے. شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے, جیسے واجبہ صدقات جو ہیں وہ والدین کو نہیں دے سکتے یا اولاد کو والدین نہیں دے سکتے, تو وہ استثنائی صورتیں ہیں. باقی بہن بھائی ہیں یا خالہ ماموں ہیں, چاچا ہے, پھپھی ہے, تایا ہے, اور دیگر آپ پھیلاتے جائیں اس کو, تو جو جتنا قریب ہے اس کا اتنا زیادہ حق ہے. پھر آپ نے تو یہ مثال دی نا بلڈنگ کی, سلمان بھائی حالت زار یہ ہے حقیقتاً بعض اوقات بعض جگہ پتہ چلتا ہے مختلف ذرائع سے کہ پڑوسی بھوکا ہے, پڑوسی بھوکا ہے اور ہم 4 محلے پار جا کے جو ہے نا وہ بریانی کی دیگ تقسیم کر رہے ہیں. تو دیکھ تقسیم کرنا بہت اچھی بات ہے, لیکن یہ بڑی بری بات ہے کہ ہمارا پڑوسی جو ہے وہ بھوکا ہے. تو جو جتنا قریب ہے, چاہے رشتہ داری کے حوالے سے ہو, چاہے ہمسائیگی کے اعتبار سے ہو, چاہے ہمارے آفس کولیگ کے اعتبار سے ہو, چاہے ہمارے فرینڈ سرکل میں ہو, تو جو جتنا قریب ہے اس کا اتنا زیادہ حق ہے, اور اسے اتنا زیادہ ہمیں توجہ کے ساتھ, اہتمام کے ساتھ, عزت اور سفید پوشی کا بھرم قائم رکھتے ہوئے اس تک پہنچانا چاہیے. اور صحابہ اکرام علیہم رضوان کا اگر معمول دیکھیں, امیر اہل سنت نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ جو رسالہ ہے شعبان کے فضائل پر, اس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت منقول ہے کہ صحابہ کے معمولات کیا ہوتے تھے رمضان سے پہلے, کہ جب شعبان کا چاند نظر آتا تو ان کے معمولات کیا ہوتے. اس میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ اپنے صدقات و زکوٰۃ نکال دیا کرتے تھے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ بیان فرمائی تاکہ غربا اور مسکین مسلمان جو ہیں وہ رمضان کی تیاری کر سکیں اور اچھے انداز پہ, پرسکون انداز پہ, کسی قدر طمانیت کے ساتھ وہ روزے اور رمضان بسر کر سکیں. اب ہمارے یہاں جو آپ نے توجہ دلائی تو یہ تھی, یہاں پہ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کیونکہ رمضان کی تیاری کی بات چل رہی ہے تو ہمیں تیاری کرنی بھی ہے, اور اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو ہو سکتا ہے ہم کئیوں کی تیاری کروانے کا وسیلہ بن جائے. وہ اس طریقے سے کہ جب ہم صدقہ کریں گے, خیرات کریں گے, تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, جب ہم صدقہ خیرات کریں گے تو ان تک پہنچے گا. اگر وہ تنگ دست ہیں تو اللہ کی رحمت سے امید ہے ان کی تنگی دور ہوگی, اور رمضان سے پہلے اور رمضان کی اس انداز پہ بھی تیاری کر سکیں گے. سبحان اللہ. حضور موضوع ہے رمضان کی تیاری. اللہ نصیب کرے. آمین. اور بھی سوالات ہیں, آپ کو مبارکباد بھی دیتے ہیں, مدنی چینل کے اسکرین پر بھی مبارکباد دیتے ہیں. ماشاء اللہ عز و جل آپ کے گھر میں ایک مزید نعمت, ایک خوشی کی کیفیت ہے, بالکل موقع ہے, اس کی مبارکباد دیتا ہوں. اس کے حوالے سے بھی کچھ سوالات ہیں ہمارے پاس. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اول تو یہ کہ
مدنی چینل اور سوشل میڈیا کے جتنے بھی ناظرین نے اس خوشی کے موقع پر مبارکبادیں دی ہیں، دعاؤں سے نوازا ہے، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ کریم سب کو دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو زوال نعمت سے بچائے، آمین۔ دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچائے، دنیا بھی اچھی کرے، اللہ ہماری آخرت بھی اچھی کرے۔ آمین۔ خوشی کا موقع جیسے مہروز بھائی نے بات کی، تو کل الحمدللہ میں بھی حاضر تھا اور میں ایک چیز نوٹ کر رہا تھا، بڑی نوٹ کی میں نے، اور میں چاہ رہا تھا میں بھی کیفیت میں ڈھلوں، لیکن میں تو ڈھل نہیں پایا۔ کل جیسے الحمدللہ جس طرح یہ سلسلہ تھا ایک نکاح کی تقریب کا اور انتظار ہو رہا تھا، تو اس میں نیکی کی دعوت کے مدنی پھول بھی ہوئے اور پھر نعت خوانی کا سلسلہ بھی ہوا، امیر سنت بھی تشریف لائے۔ جب نعت شریف پڑھی جا رہی تھی تو اس وقت ایک آپ کے اوپر ذوق اور ایک سوز کا عالم تھا، گریا طاری تھا ماشاءاللہ۔ میں یہ سوچ رہا تھا یار نگران شورا رو رہے ہیں، خوشی کا اتنا، میں تکلف کر رہا تھا یار مجھے بھی رونا ہے، میری تو کیفیت بنی ہی نہیں۔ یعنی یہ میں ایک ریئلٹی بیان کر رہا ہوں، میں اچھا آپ کو بھی دیکھ رہا تھا، ایک دو اسلام بھائی اور بھی ان کو بھی دیکھ رہا تھا، تو میری تو کیفیت بنی نہیں، کیونکہ میرے اوپر تو خوشی ہی یقیناً غالب تھی۔ اب میں دیکھ رہا تھا، آپ کو دیکھا تھا، بڑے خوش تھے آپ ماشاءاللہ، تو وہی ایک سلسلہ غالب تھا، آپ آنسو بہا رہے تھے، یہ کیا ہے؟ کیا خوشی کے موقع پر آنسو بہانا کہیں ثابت نہیں ہے؟ ضروری ہے کہ آنسو وہی بہائے جائیں جہاں پر غم ہو، پریشانی ہو، دکھ ہو، موت ہو۔ دستور اور انداز تو یہی ہے۔ خوشی کا آنسو ملا جلا سا ایک کیفیت ہوتی ہے، کیونکہ کلام بھی جو تھا نا وہ آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں، میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ اور ایک وہ بھی شعر تھا جس نے واقعی ایک کہ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے۔ تو ایسی اشعار جب پڑھے جا رہے تھے تو ایک جب خوشیوں کا موقع ہوتا ہے نا تو انسان کو کہیں بھی یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ آپ کی یہ مسرت و خوشیوں کے لمحات کب غم و دکھ میں تبدیل ہو جائیں، اور پھر شکر گزاری بھی ایک بڑی نعمت ہے۔ شکر گزاری میں بھی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، جو اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارک سے بھی یہ بات ثابت ہے، اور آپ کا یہ ارشاد راویوں نے نقل کیا ہے، جب آپ کو کثرت کے ساتھ اپنے رب کو یاد کرتے ہوئے پایا گیا تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ افلا اکون عبدا شکورا۔ دوسرا یہ کہ جب ہم اپنے وجود کو دیکھتے ہیں نا سلمان بھائی، جی، اپنے افعال، اپنے اعمال، اپنے کردار، اپنے معاملات کو دیکھتے ہیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان عطاؤں پر واقعتاً رونا آتا ہے کہ اللہ ہمارا کتنا کریم ہے، کتنا وہ شان والا ہے کہ اس نے ہم جیسوں پر کس قدر نعمتیں عطا فرمائی۔ پھر دوسرا یہ کہ اللہ کریم نے ہمارے عیبوں کو چھپایا ہے اور ہماری عزتوں کو بڑھایا ہے۔ جی، تو یہ بہت سارے سے ملے جلے سے جذبات ہوتے، پھر امیل سنت کی کمال درجے کی شفقت، محبت، لوگوں کا پیار، عزت اور احترام، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو بندہ اپنے رب کا شکر گزار بندہ بنے، ہمیں چاہیے اپنے رب کا شکر گزار بندہ بنے، اپنے افعال اور اعمال کو یاد رکھیں، جی، رب کی بے نیازی پر نظر رکھیں کہ جب خوشیاں چاروں طرف ہو نا تو غم کا انتظار کرو۔ اللہ اکبر، ایسا آپ تو بالکل ہی آؤٹ ہو جائے گا، جو نا میں آپ کے سوال سے ابھی کون سا وقت ہے؟ مجھے ایسا لگا ابھی تھا کون سا وقت ہے؟ کتنے بجے ہیں؟ ابھی تو یہ 2:57 ہو رہے ہیں میری گھڑی پہ۔ جی، سورج ہے جی ہے، بالکل غروب ہونے کا انتظار تو کریں گے نا، دن ہے تو رات کا انتظار تو کریں گے۔ نہیں، اچھا چلیں، اب وہ آپ نے تو لبیک کہا ہے نا، یہ میں یہاں ایک بات کہوں،
میرے مدنی چینل کے ناظرین، میں ایک چیز سوچتا تھا، اس کا ایک یہ جواب آ گیا ایک، کہ خوشی کے اندر بندہ غفلت سے بچے کیسے. یہ جو نگران شورا نے انداز ابھی بتایا ہے نا جی، کہ یہ دن ہے تو رات کے ہونے کا انتظار کرے، خوشی ہے تو غم کے ہونے کا انتظار کرے. جب یہ ہوگا تو غفلت، خوشی کے اندر غفلت نہیں آئے گی. اللہ اکبر. گھبراہٹ رہتی ہے. بڑا نسخہ دے دیا ہے تو ماشاءاللہ بڑا مدنی پھول بیان ہو. گھبراہٹ. اللہ. کسی کے پاس بہت ساری چیزیں آ جائے نا تو اس کو گھبراہٹ ہو جاتا ہے کہ یار چلا نہ جائے. اللہ کی بے نیازی سے ڈر لگتا ہے. بلکہ آپ بندے کو اپنی، میں نے تو ایک مدنی پھول دیا تھا سوشل میڈیا پر کہ جب خوشیاں اور نعمتوں کو تم اپنی طرف بڑھتا ہوا دیکھو تو اللہ کی عبادت بڑھا دو، اس کی شکر گزاری بڑھا دو، تم پر اللہ اپنی نعمتیں اور بڑھائے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس کی نعمتوں کو پاؤ اور راحتوں کو پاؤ اور تم غافل ہو جاؤ اور تم اپنے کردار سے ہی یہ پروف کرو کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں. تو جو جس نعمت کی قدر نہیں کرتا اس سے وہ نعمت چھین لی جاتی ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کی بے نیازی سے اور خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے. امیل سنت کی جب شادی ہوئی تھی نا تو امیل سنت نے شادی کے دن 3 فعل کیے تھے. 3 کام کیے تھے. صحیح. نمبر 1 قبرستان گئے تھے، نمبر 2 مزار شریف پر گئے تھے، اور نمبر 3 کسی مریض کی عیادت کے لیے گئے تھے. یہ تینوں فعل ایسے ہیں جو انسان کو غفلت سے بچاتے ہیں، موت کو یاد دلاتے ہیں اور خوشیوں میں غافل ہونے سے بچاتے ہیں. سبحان اللہ. مدینہ ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین، کل جب نکاح کی تقریب ہو رہی تھی رمضان ہال میں تو نگران شورا کو دیکھا، کیا انداز تھا، آئیے آپ کو بھی دکھاتے ہیں. جی دیکھیے اسکرین پر، میں بھی دیکھتا ہوں آپ بھی دیکھیں. سبحان اللہ. یہ نگران شورا جو ہے یہ گیٹ پر کھڑے ہیں اور نگران شورا جو ہے یہ گیٹ پر کھڑے ہیں اور آنے والے اسلامی بھائیوں کا استقبال فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. کل میں دیکھ رہا تھا اور میں نے کل ایک بات کہی، پتہ نہیں کس کو کہی، کہی غالباً زہیب بھائی سے کہی تھی. زہیب بھائی آپ کو کہی تھی. میں نے کہا کہ آج نگران شورا جو ہے نا، یہ نگران شورا نہیں ابو حامد لگ رہے تھے آج تو ماشاءاللہ. آج ابو حامد، یعنی باقی جس طرح ایک باپ خوشی کے موقع پر استقبال کر رہا ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے، اور اس طرح یہ حضور. میں جب داخل ہوا جی تو نگران شورا باقاعدہ گلے ملے، دس بوسی کی بھی سعادت عطا کر دی. تو مجھے ایک ہوا خوش فہمی ہوئی کہ لبیک کی برکت ہے. اچھا آگے بڑھا نا، پھر مجھے مرحبا، تو پھر میں پیچھے کھڑا ہو گیا. نگران شورا نے شاید مطلب وہ آگے کی طرف توجہ دی، پیچھے کھڑا ہو گیا. اب میں نے دیکھا تو جو آ رہا ہے نگران شورا ماشاءاللہ اس سے ایسا استقبال، ایسے اتفاق سے مل رہا ہے کہ مدینہ. تو میں سوچنے لگا، بلکہ رکن شورا لقمان باپو بھی کھڑے ہوئے تھے، تشریف لائے تھے وہ، تو وہ مجھ سے کہنے لگے وہ بھائی ہمارے نگران کو کہاں پھنسا دیا تم لوگوں نے. بھائی میں نے بولا ہم نے نہیں پھنسایا، یہ تو استقبال کر رہے ہیں، اب ان کا حق بھی بنتا ہے، رائٹ بھی بنتا ہے. بغداد میں کو کھڑا کر دیتے آپ، نگران شورا بھی ہیں، باپ بھی ہیں، آپ گیٹ پہ کھڑے ہیں، بغداد میں کھڑا کر دیتے. اپنی ذمہ داریوں پر ہی تھے. بغداد رضا اپنی ذمہ داری پہ تھے، حامد رضا اپنے کام پر تھا. ماشاءاللہ میں نے بغداد کو دیکھا اور باقاعدہ اللہ تعالیٰ نظر بس سے بچائے دونوں بھائیوں کو. میں نے آبزرو کرتے ہوئے دیکھا کہ وہ خوشی کی جو کیفیت تھی نا بغداد کے چہرے پر، مطلب وہ جو ہونی چاہیے تھی وہ تھی. ماشاءاللہ بھائی کی شادی تھی، اور دوسرا ہے کہ سب سے بڑھ کے یہ کہ امیر سنت کی کرم نوازی ہوتی ہے، مہربانی ہوتی ہے، شفقتیں ہوتی ہیں. میرے مہمان تھے، مجھے ہی زیب دیتا ہے کہ میں ان کا آگے بڑھ کر استقبال کروں. یہ خاص ہمارے بچوں کی خوشیوں میں شامل ہونے کے لیے سیکیورٹی کی اور یہ ساری جو بھی 2-3 مشقتیں تو ہوتی ہیں نا کہیں بھی پہنچنے میں، تو مشقتیں اٹھائیں تو ہمیں ان کا استقبال کرنا چاہیے. اور ویسے بھی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. میں کوئی ہال وغیرہ میں تو جاتا نہیں ہوں، لیکن جب کسی بچے کی شادی ہوتی ہے تو گھر والے ہال کے گیٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں، استقبال کرتے ہیں آنے والے مہمانوں کا. تو اگر میں نے ایسا کوئی کام کیا تو کوئی اچھوتا یا انوکھا کام نہیں کیا کہ جس سے آپ کو حیرت ہوتی ہو. نہیں اچھوتا یا انوکھا، بلکہ اگر نہ کرتا تو ہوتا کہ یار یہ کوئی ہے ہی نہیں ان کا استقبال کرنے والا، تو یہ شاید مجھے لگتا ہے کہ غیر اخلاقی کام ہو جاتا. اچھا، اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب بیٹیوں کی یا بیٹوں کی شادی ہوتی ہے تو لوگ یہ فیل کرتے ہیں کہ میرے سر سے ایک فرض اتر گیا یا بوجھ اتر گیا،
تو کل آپ کی کیا فیلنگز تھی؟ نہیں، ذمہ داری تو ہوتی ہے، دیکھیں ذمہ داری تو ہوتی ہے، اور ذمہ داری اگر آپ کہیں بھی اپنی ذمہ داری پوری کر پاتے ہیں، چاہے وہ ابھی جب ہم 2 گھنٹے یا 1-1.5 گھنٹہ بیٹھے ہیں تو آپ نے اپنی کو ذمہ داری کا تعین کیا ہے، میری کو اپنی ذمہ داری ہے. تو جو پیچھے جو سوئچنگ پر بیٹھے ہوئے ڈائریکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جتنے بیٹھے سب اپنی ذمہ داری سوچ کر بیٹھے ہوئے. جب آپ کوئی بھی شخص اپنی ذمہ داری کو سے جب فارغ ہو رہا ہوتا ہے اور وہ اس کو لگتا ہے کہ ذمہ داری بظاہر یہ جیسی تھی ویسی میں نے نبھائی ہے، تو اس کو ایک قدرتی طور پر یا قلبی طور پر اسے ایک راحت و فرحت تو محسوس ہوتی ہی ہے. یہ ایک نیچرلی سی بات ہے. تو یہی چیز تقریباً دنیا بھر کے ماں باپ کے ساتھ ہوتی ہے جب وہ اپنی اولاد کی شادی کرتے ہیں، کیونکہ اس میں جو اصل ٹینشن ہوتا ہے نا وہ ماں باپ کو ہی ہوتا ہے کہ یہ ہو جائے یہ کیونکہ بچے ابھی ان کی زندگی کا یہ پہلا واقعہ ہوتا ہے، انہوں نے اس طرح کا پریشر کبھی لیا ہوا نہیں ہوتا. ہاں ان کی اپنی تیاری کا یا ان کے اپنے معاملات کا تو ان کو پریشر ہوتا ہوگا، لیکن اوور آل سینکڑوں مہمان کا آنا، ان کے لیے انتظام کرنا، ضیافت کا انتظام کرنا، کوئی رہ نہ جائے، تو یہ ساری چیزیں جو ملی جلی سی ہیں، ان سب کے لیے ماں باپ کو اصل پریشانی اور ٹینشن ہوتا ہے. اور یہ ظاہر بات ہے یہ دنیا کا کوئی 1 یا 2 ماں باپ نہیں ہے، دنیا بھر کے ماں باپ کا یہی حال ہوتا ہے. جو ابھی آج ہمارے بچے ہیں، کل جب یہ اپنے بچوں کا کرنے بیٹھیں گے تو شاید یہ انہی حالات سے گزریں گے، کم کسی کا کم کسی کا زیادہ. مگر اس میں بس یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے رب سے بار بار دعا کرتا رہے. میں ایک بات جانتا ہوں کہ ایسے مواقع میں بالخصوص بندہ اپنے رب سے دعا سے غافل ہو جاتا ہے اور اپنی خوشیوں میں کھو جاتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی یہ کام اچھے ہوں گے تب جب اللہ تعالیٰ اس کو بہتر فرمائے گا. تو اور اللہ سے بڑھ کر کوئی بہتر کرنے والا نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اس میں آسانیاں پیدا کرنے والا نہیں ہے. تو میری تو یہ مدنی التجا ہے کہ ایک خاص کر ایسے موقع پر کثرت کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتا رہے اور اپنے رب سے کرم کی بھیک مانگتا رہے، مولا یہ بھی گزار دے. تو اللہ تعالیٰ عزتوں کے ساتھ ایک چیز اچھے انداز سے گزار دیتا ہے. گلدستہ ہے ہمارے پاس، اس کو لے لیتے ہیں پہلے اور پھر انشاءاللہ اپنی ڈسکشن جو ہے آگے بڑھائیں گے. جو ہمارے پاس گلدستہ تیار ہے، مدنی گلدستہ تیار ہے، وہ لے لیتے ہیں پہلے. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله
فقد فاز فوزا عظیما. خطبہ نکاح عطائیت جو حامد رضا کے نکاح سے پہلے امیر اہل سنت نے فرمایا، کیسی سعادت ہے. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے آپ کی فیملی پر. بغداد رضا کا نکاح بھی امیر اہل سنت نے. اب بس ایک ہے کہ اب ان کے شہزادے یا ان کے جو آل اتار ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ سعادت عطا ہوئی ہے. مرید کو جو بھی سعادت ملتی ہے پیر کا فیض ہی، اور کیا ہو سکتا ہے، پیر کا کرم ہوتا ہے، باقی کسی کی کوئی کوالٹی نہیں ہوتی. دیکھا جب دعا مانگی جا رہی تھی، میں چونکہ آپ کے ساتھ ہی وہ بیٹھا ہوا تھا. اتنا کیوں قریب بیٹھ جاتے یار؟ نہیں، میں جان بوجھ کے نہیں قریب بیٹھا تھا جی، وہ اتفاق ہو. وہ میں بتاؤں کیا ہوا. مدنی چینل کے ناظرین، اور بھی کل ایک چیز دیکھی جس نے الحمدللہ بڑا حوصلہ بڑھایا میرا بھی. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے نیت ہوتی ہے کہ اپنے والد صاحب کا ادب و احترام جو ہے وہ صحیح طریقے سے ہونا چاہیے. کل نگران شورا ایک جگہ پر پہلے یہ بیٹھ چکے تھے. اچھا، وہاں بیٹھے. ادھر بیٹھنے کے بعد جب نگران شورا نے دیکھا کہ میرے والد صاحب جو ہے وہ چونکہ نیچے نہیں بیٹھ سکتے تھے، وہ ان کے لیے چیئر رکھی ہوئی تھی آگے تھے، تو نگران شورا وہاں سے اٹھے اور اپنے والد صاحب کے بغیر جیسے قدموں میں بیٹھتے ہیں ویسے آگے بیٹھ گئے. اچھا، اب میں تو ویسے ہی پہلے سے ادھر بیٹھا ہوا تھا، میری جو ایک ذمہ داری تھی میں وہ نبھا رہا تھا. اور اس کے بعد میں نے 2 نیتیں کی تھی جی. وہاں پر 2 چیزیں مجھے میسر تھی جی. ایک یہ تھے والد صاحب کے قدموں میں بیٹھنے کی سعادت ملی. جی. دوسرا ہے کہ میں وہاں بیٹھتے قبلہ رو ہو گیا تھا. سبحان اللہ، کیا بات ہے جی، آپ کی نیت مرحبا. تو میں تو پہلے ہی وہاں پر جو ہے نا وہ بیٹھا ہوا تھا. اچھا، آپ جب دعا ہو رہی تھی تو آپ کچھ دعا مانگ رہے تھے، یعنی الفاظ دبے الفاظ میں بھی کوئی دعا ہو رہی تھی، وہ کیا تھی؟ وہ یہ بھی یہی بتانا تھا تو پھر دبے الفاظ میں دعا کیوں کی تھی؟ جی، وہ خاص دعا ہوتی ہے نا، پتہ چلے کہ بھئی باپ اپنی اولاد کے لیے کیا مطلب ایک خاص چیز مانگ رہا ہوتا ہے بندہ، وہ یوں ہی ہوتی ہے. اس ٹائم پر جو مانگا ہوگا وہ انڈرسٹینڈ بات ہے، ہر چیز تو یاد نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ انسان کی اپنی تمنائیں کیفیات چل رہی ہوتی ہیں. پھر امیر سنت دعا کر رہے تھے تو یہ زیادہ مجھے خوشی ہو رہی تھی کہ ہمارے سب کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں. مجھے اس پر باپا کی بھی حال یاد آ رہی تھی کہ چلو میں دلی دن باپا کی حال کے لیے بھی دعا کروں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مجھے کسی نے بہت پہلے کہا تھا، سلمان بھائی کہیں بغداد سے اس نے مجھے مکتوب بھیجا تھا، بغداد شریف سے، اور مجھے کہا تھا کہ جب باپا کے چہرے پر نظر پڑے تو میرے لیے دعا کرنا. اللہ اکبر. یہ برسوں پرانی بات ہے. تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ امیر سنت کے چہرے پر نظر کر کے دعا کرتا ہوں. سبحان اللہ. یہ کرتا ہوں، مطلب یہ کئی مرتبہ یہ کرتا رہتا ہوں. چہرے پر نظر پڑتے میں دعا کرتا ہوں. مجھے میرا حسن ظن ہے کہ ان کے چہرے کو دیکھ کر دعا کروں گا تو اللہ کریم اپنے نیک بندے کے صدقے میں میری دعا قبول فرمائے. اسی سے ریلیٹڈ نگران شورا کی بارگاہ میں ایک عرض کروں گا. مجھے ایک عالم صاحب سے ملاقات کا موقع ملا تھا، اور کسی شہر کے تھے، بڑے علامہ صاحب تھے. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ وہ خوش نصیب افراد ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے شیخ الیاس قادری کی زیارت کی ہے. ایسا ہے. میں ایک بات اور سوچ رہا تھا، نگران شورا کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ اب جیسے ہمارے مدنی ماحول کے اندر کوئی کام کروانا ہوتا ہے تو وہ مدنی فیس بھی ہوا کرتی ہے، کچھ خیالات کا اظہار بھی ہوا کرتا ہے. تو ایک بات تو یہ کہ امیر اہل سنت سے اگر کسی نے اپنا نکاح پڑھوانا ہو، ناظرین رشک بھی کر رہے ہوں گے آپ کے اوپر، آپ کے بچوں کے اوپر، اور یہ ہو سکتا ہے سوچ بھی رہے ہوں کہ میں بھی اپنے بچے کا نکاح جو ہے امیر اہل سنت سے کروا لوں. اور ایک تو اس کا بتا دیں اگر کوئی راہ ہے، کوئی طریقہ ہے. تو دوسری بات یہ کہ کیا کوئی آپ نے بھی مدنی فیس دی تھی امیر اہل سنت سے نکاح پڑھوانے کی؟ امیر سنت کی کرم نوازی تھی، اور ایک جہیز سے میری رشتہ داری بھی ہے. سبحان اللہ. میری بیٹی امیر سنت کی رضائی پوتی ہے. سبحان اللہ. دوسرا یہ کہ کرم نوازی کی بات ہوتی ہے. الحمدللہ. کرم نوازی کی بات ہوتی ہے کہ بس یہ کرم فرماتے ہیں، اور ایک بچوں پر شفقت ہے. اس کو اور کیا نام دیں گے آپ؟ تو نام نہیں دے سکتے. ایک رکھی ہے روٹین میں، ایک وقت تو لیا ہوگا نا کہ باپا نکاح ہے آپ نے پڑھا. ان سے وقت لیتا ہوں، اس کے بعد طے کرتا ہوں. سبحان اللہ. تو میں یہ دن بھی خاص ذہن بنا کر ہی، کئی اور نیتیں تھیں، ورنہ یہ عموماً شعبان کی ان آخری تاریخوں میں ماہ رمضان سے پہلے عموماً شادیوں کا سلسلہ روتا ہوگا. تو
اب یہ مجھ سے مشورہ ہوا تھا کہ مجھ سے پوچھا گیا تھا یہ تاریخیں کیوں آپ؟ تو اول تو یہ کہ ان تاریخوں میں امیر سنت کا یہاں ہونا یہ عادتاً پریکٹس یہی ہے کہ یہاں ہوتے ہیں، نمبر ایک۔ دوسرا یہ کہ یہ وقت وہ ہے جس میں امیر سنت کی خوشیوں کی ایک اپنی کیفیت ہوتی ہے، ماہ رمضان کی آمد ہوتی ہے۔ تو میں نے اپنے گھر میں یہی عرض کی تھی کہ بہت خوشیوں بھرے معاملات ہوتے ہیں امیر سنت کے، تو انہی معاملات میں شادی رکھنی چاہیے۔ جب نکاح پڑھا ہے تو خود امیر سنت ہی خود اتنے خوش ہوں تو انشاءاللہ اس کی اور برکتیں نصیب ہوں گی۔ اچھا، ہمارے معاشرے میں شادیاں ہوتی ہیں اور جو کچھ ہوتا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں۔ آپ نے شادی کے لیے جو جگہ چوز کی وہ مسجد، اطراف مسجد، اور شادی میں جن لوگوں کو بلایا وہ سب امامے والے، داڑھیوں والے، یا اکثر مذہبی حضرات، پھر خود آپ کے مرشد گرامی وہاں پر ہے۔ تو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اس طرح شادی کر کے معاشرے کو؟ میرا خاندان ہے دعوت اسلام میں، تو میرے بعد ایک دو رشتہ دار کھڑے تھے تو کچھ اس طرح کی بات چلی تو میں نے کہا یہ میرا خاندان آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارا خاندان ہے دعوت اسلامی، اور امیر سنت نے بھی پرسوں دعوت ہی دی تھی نکاح کی، تو ماشاءاللہ اسلامی بھائی آ رہے تھے۔ تو اس میں ظاہر مجھے زیادہ تر جو خوشی ہو رہی تھی نا، میرے یہ غریب غربا اور اس طرح کے اسلامی بھائی جو عموماً اس طرح کی تقریبات میں پہنچے نہ پہنچے میں نہیں جانتا، مجھے ایسا لگتا تھا کہ شاید یار یہ بہت خوش ہو رہے ہوں گے۔ یعنی ایک ہوتا ہے یار چلو رشتہ داری ہے نبھانا ضروری ہے، یا تعلقات ہیں دوستی ہے نبھانا ضروری، بادل ناخواستہ آتا ہے، اور ایک بڑی فرحت و مسرت کے ساتھ آتا ہے کہ یار اس کو ایسا لگتا ہے جیسا کہ مجھے کچھ اچھی چیز مل رہی ہے، سعادت سمجھتا۔ اور وہ آئے اور وہ جس طرح کی دعاؤں دے دے کے جو جا رہے تھے نا، دو لفظوں میں ایک لفظوں میں دعائیں دے کر، تو پتہ نہیں کس کی دعا اللہ قبول فرما لے، کس کا آنا اللہ قبول فرما لے۔ یہ علم دین سیکھنے والے، اس میں علماء بھی تھے، اس میں فقراء المدینہ بھی ہوں گے، اس میں مساکین ٹائپ کے اسلام بھائی بھی ہوں گے، غریب غربا ہوں گے، نیکی کی دعوت دینے والے ہوں گے، متقی پرہیزگار۔ تو اچھا ہے رشتہ دار بھی ہوں تو صلہ رحمی کی نیت ہو، اس طرح کا طبقہ ہو تو اچھا لگتا ہے، اور خوشی ہوتی ہے کہ اللہ کریم ان کے صدقے ہماری خوشیوں کو اور دراز فرمائے۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ جب تک ڈھول نہ بجے خوشی نہیں ہوتی، آپ نے کیسے خوشی انجوائے کی؟ ڈھول نہ بجے تو خوشی کیسے نہیں ہوتی یار؟ ڈھول کا خوشی سے کیا تعلق ہے؟ کس کتاب میں لکھا ہے کہ ڈھول کا تعلق خوشی سے؟ ڈھول کا تعلق خوشی سے ہوگا کسی دنیا دار کتاب کے اندر۔ ڈھول ڈبا کا اللہ کی نافرمانی میں خوشی کا ہے؟ خوشی تو اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں۔ میں نے عرض کی نا کہ جتنی آپ کے گرد خوشیاں بڑھ رہی ہیں یا نعمتیں بڑھ رہی ہیں، آپ اس کے تو اپنے رب کی شکر گزاری کریں، فرما برداری کریں۔ لئن شکرتم لازیدنکم، تم اپنے رب کی شکر گزاری کرو، اللہ تعالیٰ تم اپنی نعمتیں اور بڑھا دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ میرے اہل سنت کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ یہ وہ ایام ہے کہ میرے اہل سنت خوشی زیادہ فرماتے ہیں، آپ کے چہرے سے واضح ہوتی ہے۔ ایک یہ موقع اور دوسرا 12ویں شریف کا موقع۔ سبحان اللہ۔ ہم نے دیکھا ہے کہ امیر اہل سنت پورا سال ہی رمضان کا انتظار فرماتے ہیں، رمضان کی پرکیف یادوں کو آپ یاد فرماتے ہیں۔ تو ان دنوں میں کوئی ایسی خاص یادوں کی کیفیت اگر آپ ہمیں امیر اہل سنت کے بارے میں بتائیں کہ رمضان شریف کی جب آمد ہوتی ہے تو امیر اہل سنت کی خوشیوں کا کیا عالم ہوتا ہے؟ مزید صحت کا خیال رکھنا اپنی زیادہ تر، صحت کا خیال رکھیں، تاکہ میں مجھے کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے، بیمار نہ ہو جاؤں، روزہ رکھ سکیں۔ اور روزے میں، مدنی مذاکرے میں، نیکی کی دعوت میں، تبلیغ دین میں اتنے ہزاروں اسلامی بھائیوں کو ہم جمع کریں گے اس میں، اور پھر تراویح ہے، تراویح کا جو اہتمام یہ کرتے ہیں ماشاءاللہ، اور جس انداز پر یہ مطلب میں نہیں سمجھتا کہ یہ ان کے سارے لمحات ایک طرح سے سمجھیں کہ پیک ہوتے ہیں۔ یعنی یہ بھی تو میں کہوں کہ رمضان کی تیاری ہے بھائی، رمضان کی بہت بڑی تیاری ہے، اپنی صحت کا خیال رکھنا بہت بڑی تیاری ہے۔ میں تو یہی عرض کروں گا، رمضان کی تیاری خالی کپڑے سلوانا تو نہیں ہے نا، یا فروٹ کی دکان سے فروٹ لانا ہی تو نہیں ہے نا، اصل تو وہ چیزیں ہیں، پھر اپنے آپ کو عبادت کے لیے تیار کرنا، تلاوت کے لیے خود کو تیار کرنا، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ خود انتظار کرنا ہی تیاری ہے یار۔ میں خوشی سے آپ کے آنے کا انتظار کر رہا ہوں تو ایک تیاری ہے نا آپ کے آنے کی۔ انتظار میں نیت کا بھی وہ ہوگا نا، کچھ لوگ انتظار کرتے ہیں کہ کمانا ہے، خوشی کرنا، اتنے بڑے عظیم مہمان کی آمد ہونے والی ہے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے بھی اس ماہ کا
شایع نشان طریقے سے استقبال کرنے کی توفیق عطا کرے آمین، انشاءاللہ. آمین، امیر آمین. سن کے ساتھ چاند دیکھیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا ایک اور بات تھی، میں الحمدللہ نوٹ کر رہا تھا اس کو بھی، کہ جب مدنی اسلامی بھائی امیر علیہ سنت کے فرمان پر لبیک کہتے ہوئے ملک کے مختلف کونوں سے سفر کر کے یہاں پہنچے تھے اور مدنی مذاکرے کا سلسلہ بھی ہوا، امیر علیہ سنت کے ساتھ جو ہے وہ کھانے کی سعادت بھی ملی اسلامی بھائیوں کو، پھر مدنی مذاکرے کا سلسلہ بھی ہوا، اس میں بھی امیر علیہ سنت نے مدنی اسلامی بھائیوں کو نکاح کی دعوت دی. تو اب جگہ چونکہ پہلے ڈیسائیڈ ہو چکی تھی کہ نکاح کہاں ہوگا، اور عمومی طور پہ جب جگہ ایک ڈیسائیڈ ہو جائے پھر وہ تبدیل نہیں ہوتی، نہیں تبدیل کرتے لوگ. لیکن وہ جب بات چیت چلی تو آپ امیر سنت سے یہی جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ جہاں آپ فرمائیں جہاں آپ فرمائیں. ایک لمحے کے لیے مجھے تو یوں لگا جیسے ہو سکتا ہے ابھی کوئی نکاح کا سلسلہ ابھی نہ شروع ہو جائے، جیسے وہ ایک بات چلی تھی نا کہ یہ تو چلے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا، کیسے شرکت کریں گے. تو آپ نے کہا کہ جیسے آپ فرمائیں. تو آپ کو یہ خیال نہیں آیا کہ پڑھانا تھا امیر علیہ سنت نے؟ پیر صاحب کون ہے؟ امیر علیہ سنت. تو جو وہ کہیں گے وہی ہوگا نا یار. سبحان اللہ. جو گھر کے بڑے فیصلہ کرتے ہیں وہی ہوتا ہے. نہیں دیکھیں یہاں پہ ایک بات یہ سلمان بھائی نے سوال ریز کیا ہے، ایک ہے آپ کی کیفیت ہے، مرحبا آپ کی اپنی کیفیت ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے مطلب گھر والے ہیں، خاندان کے افراد ہیں، پھر خود جو ہے وہ دولہا ہے، تو مطلب ایک ہوتا ہے نہیں، ایک ذہن میں تو آتا ہے نا کہ مشورہ کر لینا چاہیے. ذہن میں یہی آتا ہے نا کہ جو پیر صاحب نے کہا وہی ہونا چاہیے. سبحان اللہ. سب ذہن میں یہ آتا ہے تو پھر دوسری بات لانے کی ضرورت کیا ہے یار؟ خالی خالی تو بھٹکتے پھرنا یار. جو پیر صاحب کہیں وہ کر لو تو اس میں حرج کیا ہے؟ سبحان اللہ. بڑی بات ہے جی. یہ حرج کیا ہے جو پیر صاحب کہہ رہے ہیں وہی. جو ہم سے کوئی پوچھے گا کہ یہاں کیوں، تو پیر صاحب نے جیسے آپ کو جواب دیا ایسا خاندان میں جواب چلا جائے گا. جو پیر صاحب نے فیصلہ کیا وہی ہے. آپ نے مجھے جواب دیا، آپ کو اطمینان تھا کہ میں خاموش ہو جاؤں گا. آپ کے پاس جواب ہی نہیں ہے. پیر صاحب نے کہہ دیا، آپ کیا جواب دو گے؟ آپ جواب دو گے تو جواب الجواب ہوگا. دیکھیں جیسی عقیدت، اللہ نہ کرے میں مطلب میں یہی تو عرض کر رہا ہوں. تو الحمدللہ ہمارے خاندان بھر میں اکثر تعداد میں یہ کہوں گا وہ ہمارے پیر صاحب سے محبت کرتی ہے. ہمارے پیر صاحب کے مریدین کا خاندان ہے ایک طرح سے. میرے والد صاحب مرید ہیں، میرے گھر والے سارے مرید ہیں، میرے بچے سارے مرید ہیں، میرے اور خاندان کے افراد امیر سنت کے مرید ہیں. تو کیا مطلب کہ سعادت کی بات ہے یار. امیر سنت جہاں پڑھائیں. نہیں آپ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ آپ کے خاندان میں کوئی پہنچ سکے گا؟ کوئی پرواہ تب ہوتی ہے جب مجھے اس وقت میں کوئی کراچی کے کسی کونے میں ہوگا، کوئی کسی کونے میں ہوگا. فیضان مدینہ دیکھو، آپ باب المدینہ کے کسی بھی کونے کی کسی مسجد میں نکاح رکھیں گے جی. تو یہ مسجد جو بھی ہوگی سارے خاندان کے ساتھ تو نہیں نہ ہوگی کہ سارے خاندان اسی مسجد کے قریب رہتا ہے. تو کہیں نہ کہیں تو دور جاتا ہی ہے نا بندہ. تو یہاں کیوں نہیں آئے گا؟ فیضان مدینہ آئے نا. پھر یہاں سب سے بڑی سعادت تو ہمارے پیر صاحب ہے نا. تو وہ موجود ہیں، وہ دعا کریں گے، وہ خطبہ دیں گے، وہ نکاح پڑھائیں گے. اور کیا چاہیے پھر؟ ماشاءاللہ نیکی کی دعوت، نعت خوانی، سنت و بھرا بیان. تو مدینہ مدینہ ہو گئے. اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچا اور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. تو آج رمضان کی تیاری موضوع ہے یا مطلب کہ شادی؟ نہیں، یہ بہت ساری باتیں ہیں اس میں سیکھنے کے لیے. ظاہر سی بات ہے ہم نے بھی اپنے بچوں کی شادی کرنی ہے جب موقع آئے گا، اور ناظرین بھی بہت سارے ہوں گے جن جو کچھ تیاریاں کر رہے ہوں گے، کچھ اس حوالے سے سوچ بھی رہے ہوں گے. تو یہ سارے مدنی پھول تربیت کے مدنی پھول ہمارے لیے بھی اور مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی. اور ایسے شادیوں کا سیزن آنے والا ہے تو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملیں گی. یہاں ہال کے اندر جہاں کھانے کی ترکیب تھی، الحمدللہ باقاعدہ طور پر مدنی مذاکرہ براہ راست وہاں دکھانے کی بھی ترکیب ہوئی. اس کے بھی کچھ مناظر ہیں اور وہاں پر موجود عاشقان رسول کے کچھ تاثرات بھی ہیں. آئیے وہ مدنی ملسہ دیکھتے ہیں. ماشاءاللہ نگران شورا کے شہزادے کی نکاح کے تقریب میں آنے کی سعادت حاصل ہوئی. الحمدللہ رب العالمین. یہاں دیکھا گیا کہ خرافات سے بچے ہوئے ہیں، بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں ہو رہی ہیں. امیر اہل سنت کا لائف مدنی مذاکرہ چلایا جا رہا ہے. الحمدللہ کوئی خرافات نہیں، کوئی گانے باجے نہیں، کسی قسم کی کوئی پیوردگی نہیں، بلکہ الحمدللہ ایک ایسا ماحول تھا کہ جیسے کسی مذہبی اجتماع میں آئے ہوئے ہیں. آج ماشاءاللہ سے حاجی عمران اتاری کے شہزادے حامد رضا اتاری کی شادی میں آنا ہوا، بہت اچھا لگا. دوسری شادیوں میں گانے باجے بے پردگی وغیرہ ہوتی ہے، لیکن یہاں پر بہت مدنی ماحول تھا اور مدنی مذاکرہ دکھایا گیا. بہت اچھا لائف پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں کی باتیں بتائی گئی اور بہت اچھے طریقے سے شادی ہوئی ہے.
इंशाल्लाह हम भी कोशिश करेंगे इसी तरीके से अपनी भी शादी करें। निगरान शूरा के बेटे की शादी में आए हैं। ये माशाल्लाह यहाँ पर बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है, जिसे और जगह होता है उससे बिल्कुल हटके है। माशाल्लाह से प्रोग्राम बाहर जैसे गाने चलते हैं, नाच गाने होते हैं, ये कुछ भी नहीं था यहाँ। अपनी चैनल चल रहा, हजरत साहब का बयान चल रहा, और ऐसे ही आगे होना चाहिए। इमरान भाई मेरे मामू हैं, मैं इनके बच्चे की शादी में आया हूँ। ये मुझे बहुत मज़ा आ रहा है कि ये इस्लामी तरीके से हो रही है, और मैं मदनी चैनल के तवस्सुस से लोगों को बताना चाहता हूँ कि दूसरे लोग भी जो इसी तरह से शादी का इवेंट करें। निगरान शूरा हाजी इमरान साहब के बेटे के शादी के सिलसिले में ये दावत थी, तो एक अमेजिंग बात आपको मैं बताऊं कि इस दौरान यहाँ पर प्लाज्मा स्क्रीनें लगाई गई थी। उसमें मदनी मुज़ाकरा चल रहा था, और मदनी मुज़ाकरा बाकायदा ऑडियो वीडियो के तौर पर सुनाया जा रहा था, जो कि फैज़ान मदीना में लाइव हो रहा था। अच्छा, हामिद रज़ा जो हैं वो निगरानी शूरा के बेटे हैं, उनके बेटे की शादी और निगरानी शूरा मदनी मुज़ाकरे में फैज़ान मदीना में, ये यानी एक प्रैक्टिकल लाइफ में देखें ना, तो किसी बेटे की शादी हो तो बाप की तरह मेरा बाप यहाँ हो, बाप की चाहत होती कि मेरे बेटे की शादी में मैं हूँ। लेकिन दीन के लिए, दावत इस्लामी के लिए आप कुर्बानी का लेवल चेक करें ना, कि मतलब हर कुर्बानी की मिसाल चेक करें अपने, यानी किसका दिल नहीं होता कि वो अपने बेटे की शादी अटेंड के बेटे वालिद के मेरी दावत में या खाने में अभी मेरे साथ होते, स्टेज पे होते। लेकिन कमाल है, प्रैक्टिकली आप ऐसी मिसालें बहुत कम मिलेंगी। तो अल्लाह ताला बापा को, अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम वल आलिया को, दावत इस्लामी को और निगरान शूरा को, उनके तमाम फैमिली मेम्बरान्स को सलामत रखे। दावत इस्लामी के लिए इतनी कुर्बानियाँ, अल्लाह ताला हमें भी कुर्बानी देने की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह। मैं भी हुजूर ये चीज़ नोट कर रहा था, आपका दिल किया आप भी हॉल में जाएं, कोई उधर इस्नाई भाई मुबल्लिगीन पुराने माशाल्लाह उधर आए होंगे दावत में और मौजूद होंगे, आप भी मंच पर बैठते, को खाना पीना होता साथ में। नहीं, दिल तो होगा, मैं इसको यूं करता हूं कि दिल तो होगा, मनाया कैसे? अभी फ़िलहाल तो मेरा गुलामज़ादा ये बेटा दावत में बैठा हुआ है, ये शादी में, ये मंजर मैंने अभी पहली बार देखा। अल्लाह अकबर। कि ये दावत में, शादी में दोबारा चले? नहीं चला। असल में एक विंडो में लगा दे, अगर लग सकता है तो विंडो में लगा करता है, और दिल किसका नहीं करेगा। मतलब मैं ये कहता हूँ, अगर ये अमल जो कुछ हुआ है ये अल्लाह की रज़ा के लिए और पीर की रज़ा के लिए अगर ये अमल हुआ है और अल्लाह राज़ी हो जाए, तो बस ये दुआ कर अल्लाह मुझे सवाब से महरूम ना करे। मेरे बच्चों की तमन्ना थी, उस पर बड़े बेटे का फ़ोन भी आ रहा था, लेकिन अब एक तंजीमी तरकीब है, हमारे एक हिफाजती उमूर के मामलात हैं, जिसकी वजह से मैं अब दावतों में नहीं जाता हूँ। दिल करता है, सिर्फ यहाँ दिल नहीं करता, मेरे बाद ऐसे बड़े बड़े इस्लामी भाइयों के यहाँ बच्चों की शादियाँ हुई हैं, और मुझे ऐसा गुमान होता है कि शायद अमील सुन्नत, बस मेरी तसल्ली है, मेरी तसल्ली है कि मेरे पीर साहब जाए ना, मैं वहाँ हूँ। ये मेरी बहुत बड़ी तसल्ली, यानी कि एक ख्याल है कि मेरी खुशी और मेरा गम पीर के संग है। जहाँ यानी पीर साहब मेरे घर में है, मेरी खुशियाँ तो पीर साहब के साथ में हूँ। ये अजीब मुझे लगेगा कि मैं अपनी किसी खुशी में शामिल हूँ और मेरे पीर साहब कहीं और हैं। मुझे ये कल्बी तो पर गवारा नहीं है कि मैं कहीं खुशी में हूँ, मेरे घर में कहीं ऐसी खुशी हो और मेरे पीर साहब मेरी खुशी में इस तरह शामिल ना हो। तो ये एक कल्बी तौर पर दिल को गवार, ये हर एक के असल में चूँकि चीज़ ऐसी बन गई है तरतीब के, ऐसा मुमकिनात में से आ चुका है कि अमीर सुन्नत की आमद हो सकती है, अमीर सुन्नत की शिरकत हो सकती है, इनके साथ ये काम हो सकते हैं, तो क्यों ना हो। तो इंशाअल्लाह ताला ये मेरे लिए दुआ क्या करें, अल्लाह करीम मतलब पीर व मुर्शिद की तवज्जो, इनकी निगाह, इनका फैज़ान से मुझे माला माल करे, और मैं जब तक जीऊँ
इनकी चाकरी करता रहूं, इनकी नौकरी करता रहूं, इनकी रज़ा वाले काम करता रहूं। मुझे मेरे रब की मोहब्बत, रब का कुर्ब, प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, इनका कुर्ब मुझे मेरे पीर के करीब मुझे मिलता नज़र आता है कि जब मैं इनके पास होता हूँ तो मुझे नमाज में लुत्फ़ आता है, मैं इनके पास होता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अच्छा बन जाऊँ। मोमिन मोमिन के लिए आईना है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला ने इस हदीस पाक को नकल करके जो शरह लिखी है ना, उस शरह में भी मुफ्ती साहब ने लिखा है कि जब मैं सोते हुए मुझे इसकी शरह इल्का की गई है, और उसके बाद उन्होंने उठकर जो शरह लिखी है ना, वो शरह ये मिरातुल मनाजी शरह मिशकात के अंदर लिखी हुई है। बड़े खूबसूरत लफ्ज़ हैं। इसमें यह भी है कि इंसान अपने से आला, अपने से बड़े दर्जे वाले या मतलब बुज़ुर्गों के पास शिरकत करे कि वो मोमिन के लिए आए ना, तो उन्हें देख के उसे पता चलेगा कि ये कहाँ खड़ा हुआ है। तो मतलब मुझे अच्छा लगता है, बल्कि मेरी तमन्ना है, हर मुरीद की तमन्ना है। लेकिन अब जिसके लिए इस तरह का होना मुमकिनात में से अगर आ चुका है तो वो क्यों नादानी करके इन मौक़ों को ज़ाय करे। तो कल जब मुझे फ़ोन आया मेरे बड़े बेटे का कि अबू मदनी मुज़ाकरे के बाद कि अबू थोड़ी देर के लिए आ जाए, तो उस इत्तेफाक है कि बापा भी मदनी मुज़ाकरा करके नीचे तशरीफ़ लाए, मतलब वो अपने कमरे में, और मैं भी वहीं था, वहीं फ़ोन पर बात हो रही थी, सामने सामने हो गया। तो अब पीर साहब को देख रहा हूँ, पीर साहब मेरे साथ खड़े हुए हैं, तो मतलब मेरे लिए अब कंपैरिजन भी करें तो सादत कहाँ है, एक वली कामिल के कुर्ब में या वहाँ? ठीक है, दिल किसका नहीं कर। मैंने कहा ना, बड़ी बड़ी दावतें होती हैं तो मेरा दिल बहुत करता है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मेरे कई इस्लामी भाई शायद उनकी दावतों मेरे करीब तरीन इस्लामी भाई हैं, और ऐसे इस्लाम है कि मैं कह सकता हूँ कि शायद हर कोई वहाँ होगा। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर मैं देखता हूँ पीर साहब तो नहीं है ना, सब हैं, वो पीर साहब नहीं। दिल करता है मिलूँ, जाऊँ, बैठूँ, बातें करूँ, खुशी होती है, अच्छा लगता है खुशियों में शामिल होना। तो अल्लाह करीम हमें सवाब से महरूम ना करे। अब शायद सवाब तभी मिलेगा जब ये अमल अल्लाह की रज़ा के लिए होगा, कहीं ना कहीं अल्लाह की रज़ा की नीयत बनेगी तभी। आपके ना जाने का एक जो बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है जो हमें बाबुल मदीना मुशावरत के निगरान हाजी अमीन रुकन शुरा मुद्दज़िल्लाहु अली ने बयान किया था कि सिक्योरिटी रीज़न की वजह से मतलब इजाज़त ही नहीं है, शुरा की तरफ से मना है आपको। मैं अभी ये पता चला था, इतना अहम मशवरा था सरदाराबाद में हाजी शाहिद के यहाँ निगरान काबीना के यहाँ, तो मैं बिल्कुल फाइनली मैं जा रहा था। पीर को मेरी फ़्लाइट थी, मतलब मैंने जाना था और आना था, सिक्योरिटी की वजह से ज़्यादा देर रुकना नहीं था, लेकिन चंद अरकान शूरा ने मुझे मना कर दिया, बोला आप वीडियो लिंक के ज़रिए शिरकत करें, अब सफ़र ना करें। मैं नहीं गया। हम लोग तंजीमों के पाबंद हैं, तंजीम हमें जहाँ रखे हमें रहना चाहिए। तंजीम ने क्या नहीं दिया यार। अच्छा, फिर ये चीज़ें जो ये मीठी आजमाइश है। आप ये बताइए, आप मुझे कह रहे हैं ऐसे कितने वालिदैन हैं, कितने घर वाले हैं जो खुशी में, मौत में, मैयत में अपने घर वालों में शरीक नहीं हुए, मुल्क के बाहर बैठे हुए, कमाने के लिए बैठे हुए हैं, इनको कोई नहीं पूछता। अल्लाह। लेकिन हमारी आजमाइश है तो मीठी आजमाइश है, और इस आजमाइश में तो चार आदमी पूछने वाले भी बैठे हुए हैं, वो बैठे हुए, उनको वो कैसी आजमाइश में? या तो मीठी आजमाइश है, ये वो है, जब बच्चे घर पर आ गए तो मैं घर पर हूँ, तो ऐसा नहीं है कहीं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ऐसी कैफियत नहीं है शिकवे वाली। सलमान भाई, रमजान की तैयारी भी है, मदनी चैनल के नाजरीन की कॉल्स भी हैं, टेक्स्ट मैसेजेस भी हैं, पीछे रह गए। हाँ, हम बहुत दूर निकल गए, हम खो गए इसी के अंदर बहुत। अभी और भी बहुत कुछ है पूछने का, लेकिन चले कॉल शामिल नहीं होता, कॉल्स की तरफ बढ़ते हैं जी, देखने का। अब आप देखेंगे तब्दीली आ गई है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहसिन खान अत्तारी बात कर रहा हूँ, हिंद के राजस्थान के निमाड़ा शहर से। माशा अल्लाह, आज का जो मौजू है रमजान से रिलेटेड बहुत ही खूबसूरत है। निगरानी शुरा की बारगाह में ये से पहले अर्ज था आपके फर्जंद के निकाह हामिद रजा अत्तारी के निकाह की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपकी बारगाह में अर्ज था कि आमद रमजान है, और जैसा कि हम प्रोफेशनल इंजीनियर हैं तो हमारा जो शेड्यूल रहता है, हालांकि वो काफी टाइट रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम इस माह मुबारक का इस्तेमाल किस अंदाज में करें और अपने शेड्यूल को किस खूबसूरत अंदाज में बनाएं ताकि
زیادہ سے زیادہ برکتیں حاصل کر سکیں اور اس میں بہت سی کامیابی بھی حاصل کر سکیں. تو آپ اس پر تھوڑی رہنمائی فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مبارکباد دینے کا آپ کا بہت بہت شکریہ. میں 3 باتیں عرض کروں گا تمام عاشقان ماہ رمضان کے لیے. ماہ رمضان کا روزہ رکھیں تقوی کے ساتھ، نماز با جماعت، تکبیر اولیٰ کے ساتھ، اور اپنے پورے دن میں وقت نکالیں تلاوت کے لیے. یہ 3 کام ہر عاشق رسول، عاشق ماہ رمضان اپنے ذمہ لے لے کہ آپ نے تقوی کے ساتھ روزہ رکھنا ہے. اللہ مجھے بھی نصیب کرے تاکہ ہم لعلکم تتقون کا فیضان پا سکیں. روزہ رکھو تحریک کا بیان بھی آج 9:30 بجے انشاءاللہ. 9:30 بجے انشاءاللہ. اور پھر یہ کہ نماز با جماعت ادا کریں. تیسری بات قرآن کریم کی تلاوت کریں. یہ 3 چیزیں آپ اپنے اوپر لازم کر لیں تمام عاشقان رسول کہ یہ رمضان ہم نے اس طرح گزارنا ہے انشاءاللہ. اور اگر اللہ توفیق دے تو اعتکاف کی سعادت حاصل کریں. اور بات اگر میڈیا کی ہے تو صرف مدنی چینل دیکھتے رہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ کال دی. محمد ناصر اتاری بلوچستان خزدار. عرض یہ کرنی تھی ماشاءاللہ جیسے نگران شورا بھی فرما رہے ہیں کہ میں کئی دفعہ امیر اہل سنت کے چہرے کی طرف اپنا منہ کر کے دعا مانگتا ہوں یا ان کی زیارت کر کے دعا مانگتا ہوں. دعا قبول ہوتی ہے. بے شک آج سے کئی سال پرانی بات ہے کہ کئی میرے ساتھ ایسے مسئلے تھے کہ جب امیر اہل سنت عام ملاقات فرمایا کرتے تھے جامعۃ المدینہ کی بلڈنگ کے نیچے، تو اس وقت کئی مسئلے ایسے جیسے میں نے الحمدللہ جب امیر اہل سنت سے ملاقات کے لیے آتے تھے یہ شرف حاصل ہوتا تھا تو اس ٹائم امیر اہل سنت کی سیڑھی فیضان مدینہ کی سیڑھی چڑھتے ہوئے دعا مانگا کرتا تھا. چہرے کی طرف دیکھتی تو الحمدللہ وہ میرے مسئلے حل ہو جایا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت کو عافیت کے ساتھ صحت تندرستی عطا فرمائے. ان کا سایہ ہمارے سروں پہ تا قیامت قائم و دائم فرمائے. مجھ کو میری نسلوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں، پیر و مرشد کے عشق میں استقامت عطا فرمائے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے. دعا فرما دیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. چہرے کو دیکھ کر دعا کرنا، ان کے قرب میں دعا کرنا بہت اچھے حسن ظن ہی کی بات ہے. کیونکہ میرے حسن ظن یہ ہے کہ یہ چہرہ وہ ہے جو خود کو گناہوں سے بچاتا ہے. یہ چہرہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی یاد میں روتے ہوئے اس چہرے پر اس کی خوف کے آنسو ملے گئے. یہ چہرہ وہ ہے جو برائی اور گناہوں سے بچتا ہے. یہ چہرہ وہ ہے جو کثرت کے ساتھ اپنے رب کے حضور سجدہ کرتا ہے. اور یہ آنکھیں وہ ہیں جو اپنے آپ کو بد نگاہیوں سے بچاتی ہیں. اور اس چہرے پر میں عبادت کا، بزرگی کا نور دیکھتا ہوں جو آپ بھی غالباً محسوس کرتے ہوں گے. الحمدللہ رب العالمین. تو اللہ تعالیٰ کے بندگی کا ایک ایسا مطلب کہ ان کے چہرے پر ایک نور ہے کہ بس ان کے چہرے کو دیکھ کر دعا کرنے کا دل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چہرے کی برکت سے جس کے بارے میں میرا حسن ظن ہے کہ یہ چہرہ گناہ سے بچا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے چہرے کو دیکھ کر کی گئی دعا قبول فرمائے. ان کے چہرے کو دیکھ کے یہ بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے، میں نے مشاہدہ بھی ہے، تجربہ بھی ہے، گناہ چھٹتے ہیں، نیکیوں کی رغبت ملتی ہے. اب وہ رونا آئے گا، خوف خدا سے رونا نصیب ہو. رونا آتا ہے. ایسی تجربہ مجرب بات ہے. اچھا ایک بات بتائیں، آج آپ کی مسکراہٹ کیوں غائب ہے؟ کہاں مسکراہٹ کہاں ہے آج آپ کی؟ سبحان اللہ. دھک اللہ حسن. جی کالز شامل کریں میروز بھائی، دھڑا دھڑ شامل کریں. کالز کا تانتا جو ہے وہ بندہ ہوا ہے. ناظرین بھی بولیں گے آج یہ اپنی باتیں کر رہے ہیں، ہمیں نہیں پوچھ رہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شہزاد اتاری ضیا کوٹ سے عرض کر رہا ہوں. مرحبا، لبیک. اور موضوع رمضان کی آمد. سبحان اللہ، رمضان کی آمد ہے. انشاءاللہ عز و جل درس دینے کی بھی نیت کرتا ہوں، روزے رکھنے کی بھی نیت کرتا ہوں، عبادت، ذکر، درود، نیکیاں کرنے کی نیت کرتا ہوں. ماشاءاللہ. اللہ آپ کو استقامت بھی دے اور ہمیں بھی توفیق عطا کرے. آمین آمین. مزید کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاروق نگر لارکانہ سے محمد رضا اتاری. بہت اچھا پروگرام ہے. ہماری تیاریاں بھی چل رہی ہے، رمضان کی تیاریاں الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا میں السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کریم آپ کو ہم سب کو خیر و عافیت و صحت و تندرستی کے ساتھ رمضان سے ملائے. اللہم بلغنا رمضان بصحت و عافیہ. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام فاطمہ ہے، میں دمدم نگر حیدرآباد سے بول رہی ہوں۔ میرا نگران شورا سے سوال ہے کہ آپ رمضان کی تیاری کیسے کرتے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدنی منی نے تو مدینہ مدینہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیسن منگواتے ہوں گے گھر پہ، جو ہے وہ دیگر پکوڑے بنتے ہیں طرح طرح کے۔ مجھ سے نہیں پوچھا، نگران شورا سے پوچھا۔ میں تو وہ چیزیں پوچھ رہا ہوں، بتایا، میں اپنا بتا دوں گا۔ ابھی فی الحال سلمان میں اپنا تو بتا دیجیے، بیسن منگواتے ہیں اور کیا پکوڑے کی تیاری؟ ڈیرا منجی بسرا یہ مدنی مرکز میں لگایا ہوا ہے۔ ہماری تو تیاری جو ادھر تیاری ہے وہی ہماری تیاری ہے۔ گھر پہ آپ ہوتے ہیں حضور، آپ بتائیں گے کیا کیا گھر پہ کہاں ہوتے تیاری کر رہے ہیں آپ؟ گھر پہ ہوتا ہوں۔ اچھا، آپ ابھی گھر پہ نہیں ہے نا آپ کا؟ جی اب ابھی گھر پہ نہیں؟ مدنی گھر ہی ہے یہ، فضان دینا بھی چلے ٹھیک ہے۔ کھانے پینے کے حوالے سے بھی اسلام بھائی اپنے گھر میں کشادگی جو کرتے ہیں، کیا غلط کرتے ہیں؟ بالکل غلط نہیں کرتے۔ گھر والوں پر خرچ کرنا بہترین صدقہ ہے۔ بالکل، رمضان میں تو بڑھانے کا حکم ہے، تو وہ ایک الگ ہے۔ صحت کے اصولوں کو مد نظر رکھا جائے، حفظان صحت جس کو کہتے ہیں۔ اور وہی بات یہ کہ مینٹلی طور پر بندہ اپنی بہت ساری مصروفیات سے نکلے۔ ہماری تیاری زیادہ تر اب یہ ہے کہ ماہ رمضان کا میں پورے ماہ کا اعتکاف مدنی مرکز میں ہوتا ہے، تو ابھی تو ہمارے پاس 2 دھنیں سوار ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ صحیح معنوں میں سوار ہو بھی اور رہے بھی۔ ایک تو ماہ رمضان میں ان آنے والے معتکفین کے لیے تیاریاں، اور ان کے لیے جو بھی ایک مدنی چینل کی نشریات، جدول وغیرہ 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 وغیرہ، پھر اس میں ساری جب یہ چل رہا ہوتا تو اسی کے ساتھ ہماری ساری روٹین چل رہی ہوتی ہے۔ دوسرے مدنی عطیات دعوت اسلامی کے لیے، یہ 2 مین چیزیں ہیں جو اس ماہ میں ہمارے کہہ سکتے ہیں شاید سر پر سوار ہوتی ہیں۔ تو اب یہ کہ بہت سارے ایسے نجی کام ہوتے ہیں جس سے اپنے آپ کو آدمی فارغ کرواتا ہے، جیسے ابھی ہم فارغ ہوئے کئی چیزوں سے کہ اب ماہ رمضان کی آمد ہے، تو اب کام دوسرے سر پر ایک کام ہوں گے۔ تو یہ ہے، بقیہ رہی عبادات، ریاضتیں جو کہتے ہیں، تو دعا کر اللہ مجھے توفیق نصیب کرے کہ میں انفرادی عبادات کا بھی حامل بن جاؤں۔ ہے جدول ہمارا بالکل لگا بندہ، وہی سونا، وہ جاگنا، وہ پھر مدنی مذاکرات، وہ مدنی مشورہ۔ ابھی کل بھی جو مدنی مذاکرے کے بعد مدنی مشورہ ہو رہا تھا ہمارے اسلامی بھائیوں کے ساتھ، تو اس میں بھی وہی ماہ رمضان میں فجر کی نماز کے بعد جو بیان ہے، اس بیان کے بعد مدنی مشوروں کا جدول طے ہو رہا تھا۔ اب اس کے علاوہ کوئی اور اسپیس بھی نہیں ہے کہ سونے سے پہلے یہ کہ وہ بعض، کیونکہ ہزاروں اسلامی بھائی آئے ہوئے ہوتے ہیں، کئی شعبہ جات کے اسلامی بھائیوں نے اعتکاف کیا ہوا ہوتا ہے، تو ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ مدنی مشورے کرنے پڑتے ہیں، معلمین کے مدنی مشورے کرنے پڑتے ہیں، مبلغین کے مدنی مشورے کرنے پڑتے ہیں، پھر جو ہماری جو انتظامیہ ہوتی ہے ان کے مدنی مشورے کرنے ہوتے ہیں اعتکاف کے دوران، کیونکہ اتنا بڑا مطلب کہ اجتماع چل رہا ہوتا ہے۔ اس کا وقت بھی جو ہے وہ عموماً فجر کے بعد ہی ملتا ہے، بیان کے بعد سونے سے پہلے۔ تو یہ کہ یہ اس طرح کی روٹین ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ اتنا ٹف جدول، میں آپ کو یقین دیا نہیں کروا، پورا سوال پورا آنے دیں، پھر سوال کی غلطی بھی بتا دیجیے گا کہ اتنا ٹف جدول آپ کا، اتنی لگی بندی، ابھی آپ ہی نے فرمایا لگی بندی روٹین ہے، تھک نہیں جاتے؟ کبھی دل نہیں چاہتا یوں کر کے انگڑائی لیں اور جو نا یہاں جائیں وہاں جائیں، کچھ یہ کھا کے آ جائیں، کچھ یہ دیکھ کے آ جائیں؟ تو کیا بنگرائیاں لیتے ہیں؟ انگرائیاں لینے سے کیا تھکان اترتی رہتی ہے؟ لیکن ایک لگی بندی روٹین تو سب کی ہوتی ہے، اچھا ماحول بنا ہوتا ہے نا۔ یہ روٹین جو ہے یہ اچھی روٹین ہے، آدمی وہ سونے کا پراپر ٹائم مل جاتا ہے، اٹھیں اور نمازیں وغیرہ پڑھنے کے بعد پھر مدنی مذاکرہ، علم دین، یہ وغیرہ وغیرہ سکھا کر مغرب کے بعد انشاءاللہ وہی حسب معمول بیان کا ایک سلسلہ براہ راست، مثالی معاشرہ وہ ہے، پھر کھانا ہے، پھر نماز ہے، تراویح ہے، پھر مدنی مذاکرے سے پہلے کا ایک جو سلسلہ ہوتا ہے اس میں حاضری دینی ہے۔ تو یوں روٹین چل رہی ہوتی ہے۔ پھر رات کو پھر اسلامی بھائی جمع ہوتے ہیں، پھر ان میں کوئی ترکیب ہوتی ہے مدنی مذاکرے کے بعد، پھر سحری کی نشریات میں کچھ دیر کے لیے شرکت کرنی ہوتی ہے۔ عام دنوں کی بنسبت رمضان المبارک میں آپ کی مصروفیات کچھ بڑھ جاتی ہیں نا؟ ایک دیکھیں بڑھنا تو ہے نا، ابھی جیسے ابھی شادی تھی گھر میں، جی،
تو مصروفیت بڑھی نا. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ جب مصروفیات بندے کی بڑھتی ہیں تھکاوٹ زیادہ ہوتی ہیں, جب تھکاوٹ زیادہ ہوتی ہے تو آرام بھی تو کچھ زیادہ کرنا پڑتا ہے نا. نہیں, نارملی آرام اتنا مل جاتا ہے کہ آدمی کہے کہ اچھا آرام مل جاتا ہے, ایسا نہیں ہے. ماہ رمضان میں لوگ کھانے پینے کا بہت خیال رکھتے ہیں, تو آپ کیا کھانا پسند کرتے ہیں؟ نارمل جو ہمارے گھر نارمل جو اب بھی جو روٹین کا کھانا ہوتا ہے نا, نارملی وہی کھانا ہوتا ہے, کیونکہ وہ اس طرح کی خاص غذائیں کھانے سے پھر وہ طبیعت بھی بوجھل ہو جاتی ہے, اور وہ یہاں ماحول ایسا بنتا نہیں ہے کہ اس طرح کا کھانا زیادہ کھایا ہے. میں روٹین میں بھی ابھی جیسے کہ ابھی نفلی روزے بھی اگر کہیں ہو نا, تو مجھے یاد نہیں پڑتا کہ نفلی روزوں میں بھی میرے کم از کم اپنے افطار کے لیے کوئی خصوصی ہے. وہی روٹین کے مطابق جو پانی وغیرہ پی کے جو دنیا دیکھتی ہے, تو گھر میں بھی اسی طرح افطار ہوتا ہے, اور کھانے نماز وغیرہ کے بعد جو ایک روٹین کا کھانا کھانا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. الگ سے خاص کم از کم میری ذات کے لیے اہتمام نہ کیا جائے, یہ تو گھر میں ہوتا ہے, کیونکہ وہ چیز اب ایک چیز چھوٹ گئی ہے نا. میں نہیں کہتا کہ شوق نہیں ہے یا رغبت نہیں ہے, لیکن ایک چیز چھوٹ گئی ہے. اب اس کو دوبارہ لا کر چپکائیں گے تو پھر وہ دل کرتا رہے گا کہ اس کو کھائیں. اب وہ نہیں, یاد ہی نہیں آتی چیزیں کہ یہ چیزیں بھی کھانی چاہیے. کیا بات ہے جی آپ کی, سبحان اللہ. کیوں غلط ہے؟ دم کر دیں جو ہے, مجھے بھی تو کر دیں. نہیں, آپ ایک چیز کو تھوڑا ٹائم چھوڑ دیں تو کیا آ رہا ہے, جب وہ نکل جاتی ہے. عادت تو عادت ہے, ڈالو تو پڑ جاتی ہے, نکالو تو نکل جاتی ہے. عادت کا تو اصول ہی یہی ہے. سبحان اللہ, کیا بات ہے جی. ہماری تو ویسے نکل ہی جائے گی, اب تو نکل ہی جائے گی. ایک اسلام بھائی کا خواب ہے کہ وہ پھلا کھانے پینے کی طبیعت تھی, تو نگران شورا تشریف لا اور خوب ڈانٹا, خواب میں خوب ڈانٹا, تو وہ کچھ عرصے چھوڑ دی اور وہ پھر معاملات چلنے لگے. دوبارہ جانا پڑے گا, دوبارہ جانا پڑے گا. کیا پتہ اللہ براہ راست جانا پڑے. اگلی کال دیجیے. میں محمد یوسف مدنی لاہور سے عرض کر رہا ہوں. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو. آپ کے صاحبزادے حامد رضا اتاری کا نکاح ہوا. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے اور ان کو ہمیشہ مدنی ماحول سے وابستہ فرمائے, اور مرشد کریم کے صدقے ان کی زندگی کو مزید 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 کامیابی عطا فرمائے. میرا نگران شورا کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ ہمیں شادی کرتے ہوئے کیسا رشتہ دیکھنا چاہیے, کیسے انسان میں کیا کوالٹی دیکھ کے رشتہ کرنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو حدیثوں میں موجود ہے کہ جب لڑکی پسند کرو تو اس کی نیکوکاری دینداری کو فوقیت دو, اور جب لڑکا پسند کرو تو اس کی دینداری اور تقوی اور نیکوکاری کو ملاحظہ کریں. مگر مرد میں یہ ضرور ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ یہ نان نفقہ ادا کرنے کی اس میں قابلیت و صلاحیت ہے یا نہیں ہے. تو نیکی, اچھا پھر یہ کہ امیر سنت کا تجربہ یہ ہے کہ صرف لڑکا یا لڑکی مدنی ماحول میں ہو اسی پر اکتفا نہ کیا جائے, بلکہ پورا گھرانہ مدنی ماحول میں ہو تو اس میں زیادہ بہتری و عافیت ہے. تو انشاءاللہ اس سے جو دونوں طرف کا جو ماحول ہے نا وہ مدینہ مدینہ رہے گا. اگلی کال دیجیے. دھڑا دھڑ کالز دیں اور ان کو شارٹ جواب دیتے جائیں تاکہ وہ ایک ہو جائے. جی علی احمد نگر گوجرم والا سے. لبیک میں حاضر ہوں کا موضوع رمضان کی تیاری. ماشاءاللہ جزاک اللہ, کیسا ہی اچھا موضوع رکھا ہے آپ نے, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور نگران شورا سے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ جو آپ نے مدنی چینل آڈیو چلایا ہے, کیا آپ اس میں لاؤڈ سپیکر کا کوئی نیا فنکشن لانے کی سوچ رہے ہیں کہ نہیں, کیونکہ ایک ٹائم میں بندہ ایک ہی سن سکتا ہے ہینڈ فری لگا کر. اگر اس میں کچھ مزید اچھائی کی جائے اور اس میں لاؤڈ سپیکر سسٹم آن کر کے سب کو سننے کا موقع دیا جائے تو کیسا ہے. جزاک اللہ خیرا. دیکھیں, موبائل کا جو لاؤڈ سپیکر ہے, موبائل کا جو سپیکر اس میں تو آواز آتی ہے. اب رہی بات آپ کے اپنے الگ سے سپیکر کی, تو اگر موبائل میں ایسا فنکشن ہے کہ جس میں سپیکر کی پن لگ جائے اور سپیکر چل جائے ہو جاتا تو چل سکتا ہے. واللہ عالم. ہمارے اسلام بھائی جو مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں تو اس کے لیے اب یہ ترکیب کی ہے, پہلے وہ ٹیپ وغیرہ لے کے جاتے تھے, اب چھوٹا سا اسپیکر آ جاتا ہے جو جیب میں بھی آ سکتا ہے, وہ رکھتے ہیں, اس کو چارجیبل ہوتا ہے, اس کو پن لیڈ کے ساتھ جو ہے وہ موبائل سے کنیکٹ کر دیتے ہیں, اور وہ اتنا ہوتا ہے کہ مسجد کا ایک جو حال ہے نا 25-50 اسلام بھائی آرام سے سن لیتے ہیں. ٹھیک ہے, مزید کال. میرا نام محمد سویم رضا اتاری ہے, میں راولپنڈی سے عرض کر رہا ہوں. پیارے عمران بھائی, آپ کو بہت بہت, حامد بھائی کا نکاح کا بہت
गाने बाजी ना हो और मेरे अम्मी अबू के लिए दुआ फरमा दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, मदनी मुन्ने की नेकी की दावत 7 करोड़ मरहबा। अल्लाह अमल की तौफीक दे। अच्छा, एक चीज़ मैंने नोट की थी, मैं उस पर जहन से निकल गया। शादी में जो खाना वगैरह जो हुआ, उससे जो ये फारिग हुए इस्लामी भाई और इसकी तासुरात चले गए, आपको नहीं लगता कि इसमें कहीं कमी थी? मैं आपको इसका अर्ज करता हूँ, वो सारा दावत का एहतिमाम मेरा तो नहीं था, मैं तो गया ही नहीं हूँ एक लम्हे के लिए भी हॉल में। ये सारा एहतिमाम तो हामिद के जो ससुराल वाले थे उनकी तरफ, बेटी का खाना था निकाह का। तो जो चीज़ें वहाँ अच्छी थी, मदनी चैनल का एक होना वो एक अपनी जगह पर था, वो मैंने इनको अर्ज की थी कि वहाँ स्क्रीन लगा दी जाए, लेकिन वहाँ जो चीज़ अच्छी थी, जो निज़ाम अच्छा था, जो माहौल अच्छा था, उसमें उसका किरदार शामिल है ना, जो ख़ास मेज़बान थे। सही बात है, ये बिल्कुल ठीक है ना। तो इसमें मतलब कि ये इमरान का ये, इमरान का ये, इमरान का ये, तो इमरान तो गया ही वहाँ कोई नहीं है, बेटा तो दूल्हा मेहमान बनकर गया था। तो असल तो अगर वहाँ जो चीज़ अच्छी थी तो ये उनकी खुसूसियत थी, या उनकी इसमें हम हौसला अफजाई या तारीफ करें जिन्होंने उसका प्रॉपर एहतिमाम किया था, ना कि मैं। मदीना सही बात है आपकी, लेकिन बहरहाल आपका ये पहलू तो है ना कि आपने एक ऐसी फैमिली ढूंढी है जो इस मामले में आपके साथ ताउन कर रही है। अल्लाह उन्हें भी बरकत ये भी तो आपने दुरुस्त फरमाया, इस पर तो बहस ही नहीं है ना, आपने दुरुस्त बात मसला ये कि बातों का फिर ये भी अब जो काम हमने किया नहीं है स्पेशली, उसका सेहरा खुद अपने लिए ओढ़ना, ये भी अखलाक की तौर पर भी दुरुस्त नहीं है। मदीना माशाअल्लाह, बिल्कुल वो जो भी फैमिली है, क्या बात है जी, बिल्कुल यकीनन वो भी लायक सद तहसीन है उनके इक़दामात और उनका ताउन करना, और आपका भी माशाअल्लाह उनको ये ज़हन देना। मदीना जानिबैन से जब एक अच्छे तरीके से निज़ाम चलता है तो वाकई फिर उससे बाहर ही आती है। अल्लाह तबारक व तआला, अच्छा इंतजाम था, वो उन्होंने ही ऐसा एहतिमाम किया होगा। मदीना माशाअल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला उनकी काविशों को भी कबूल फरमाकर सरमाया आखिरत बनाए, ज़रिए निजात बनाए। माशाअल्लाह, पहुँच दीजिए मज़ीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़ीरक अत्तारी यूके के शहर लेस्टर हनफी काबीना से अर्ज़ गुज़ार हूँ। सबसे पहले तो मैं निगरान शूरा और आपके तमाम अहले खाना को आपके बेटे हामिद रज़ा की शादी पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल इनकी शादी खाना आबादी करे और दोनों जहानों में इनको अल्लाह अज़्ज़ व जल खुश रखे। और माशाअल्लाह अज़्ज़ व जल निगरान शूरा की सोच भी मरहबा कि किस तरह जो है वो तंजीम के उसूलों पर अपनी इतनी बड़ी बड़ी ख्वाहिशात को कुर्बान करते हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल करे कि हम भी इनसे जो है ये मदनी फूल चुनने में कामयाब हूँ। हमारे लिए भी दुआ फरमा दे कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें आने वाले रमज़ानुल मुबारक में खूब खूब इबादत करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह अज़्ज़ व जल करे कि हम भी तकवा हासिल करने वालों में शामिल हो जाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर ज़ीरक, मुबारकबाद देने का भी बहुत बहुत शुक्रिया और हौसला अफजाई फरमाने का भी बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद इकबाल अत्तारी हिंद के शहर नैनीताल हल्द्वानी से अर्ज कर रहा हूँ। माशाअल्लाह लब्बैक सिलसिला बड़ा प्यारा सिलसिला है। अल्लाह ताला हमारे हर मदनी चैनल के सिलसिले को कामयाबी अता फरमाए, बरकत अता फरमाए। निगरान शुरा की बारगाह में सवाल अर्ज है, माह रमज़ान की आमद करीब, तो हुजूर अर्ज ये थी कि माह रमज़ान में जैसे कि सहरी और इफ्तारी ये दो मौके मिलते हैं, इसमें खाना और पीना ये आदमी को मुयस्सर होता है। अर्ज ये थी कि अब सहरी में हमें किस तरह की और कितनी ग़िज़ा लेनी चाहिए, कौन सी ग़िज़ा बेहतर रहेगी ताकि हमारा रोज़ा भी बआसानी पूरा दिन हमारा कट सके, इबादत और तिलावत और दिगर काम भी हमारे बआसानी हो सके। और इसी तरह से इफ्तारी में हम क्या ग़िज़ा लें, कि कौन सी चीज़ हम खाएं कि जिससे हम तरावीह भी बआसानी पढ़ सके, नमाज इशा, तरावीह और दिगर मामलात अपने बआसानी कर सके।
اس کے لیے جواب ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ خیر و عافیت کے ساتھ ہمیں ماہ رمضان سے ملائے. بآسانی کا لفظ تو خیر یہاں میں نہیں سوٹ کر رہا مجھے، کہ کچھ نہ کچھ زحمت اور تکلیف ہوتی ہے. روٹی ایک ایسی غذا ہے کہ جو ہضم ہونے میں تھوڑا وقت لیتی ہے اور اس میں غذائیت بھی بہت ہے. تو روٹی پر میرا خیال ہے جتنا آپ اکتفا کریں گے سحری میں تو بھی بہتر ہے. اور اس پر میرا خیال ہے ہمارے جو مدنی کلینک میں کئی مدنی پھول اور کئی ایسی چیزیں بیان ہوئی کہ سحری میں یہ لے لیں، افطار میں یہ لے لیں. افطار میں بھی تلی ہوئی اور اس طرح کی غذائیں، مسالے والی غذاؤں سے بچیں گے، اور ایک نارمل روٹین کا جو کھانا ہم کھاتے ہیں وہ اگر کھائیں گے، ٹھنڈے پانی سے خود کو بچائیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آگے کی منزلیں آسان ہوتی چلی جائیں گی. سبحان اللہ. خوشی بھرا ماحول ہے. ماہ رمضان مبارک کی تیاری کے حوالے سے مدنی پھول بھی جاری و ساری ہیں. اسی خوشی بھرے ماحول کے اندر ایک خوشی بھری مدنی کسوٹی بھی کر لیتے ہیں. 11 سوال مدنی کسوٹی. جی اچھا، میں ایک مدنی چینل کے ناظرین کو بات بتاؤں. یہاں آ کر مجھ پر ایک بات کھلی ہے کہ آج جو مین سلسلے کی جو کمانڈ ہے نا، وہ شاید مہروز بھائی کے ہاتھ میں ہے. اس کا کوئی طے ہوا ہے؟ نہیں، سلمان بھائی ہمارے نگران. مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ آج شاید مہروز بھائی کے ہاتھوں کچھ کمانڈ ہے. آپ نے فیل کیا؟ بالکل ہی کھینچے سے، دبے سے، بندے سے سلمان بھائی. نہیں، سلمان بھائی ماشاءاللہ صبح صحرائے مدینہ سے انہوں نے وہ سلسلہ کیا، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے تھکان لگی اور بالکل ابھی تقریباً یہ سلسلے کے قریب آئے اور ان کا طبیعت بھی کچھ اپسیٹ. اللہ صحت. مدنی کسوٹی کی طرف آ جائیں. مہربانی آپ کی، اللہ آپ کو سلامت رکھے. سلام ہے آپ کو. مدینہ کسوٹی نپٹا لیں، پھر باقی باتیں بعد میں کر لیتے. جی تو خوشیوں بھری کسوٹی کہی ہے آپ نے. خوشیوں بھری کیفیات ہے نا اس وقت، یا جو بھی کر لیں آپ. ماشاءاللہ، مرحبا، سبحان اللہ. خوشیوں بھری بھی ہے، غم بھری بھی ہو سکتی ہے، افسردگی والی بھی ہو سکتی ہے. سبحان اللہ. یہ تو دیکھیں مزاج کے اوپر ہے. اب چھری ہے، چھری سے چاہیں تو خربوزہ کاٹیں، چاہے تو کچھ اور کاٹ لیں. جی گھڑی لگائیں. جی سوال پہلا، مدینہ. سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی. اللہ. آپ نے اچھی کوشش کی ہے پہنچنے کی سوال سے پہلے. بہرحال ٹائم جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. ابھی تک ہم نے شاید کوئی ایسی مدنی کسوٹی نہیں کی جو غمگین ہو. مرد. جی مہروز بھائی. لا نا جی نا. کوئی شے کا اطلاق تو ہوگا. شے تو ہے. شے کا تو اطلاق بڑا وسعت والا ہے. مقام تو نہیں ہے. لا مقام نہیں ہے، شے ہے. ٹھیک ہے. اس شے کا تعلق کوئی خاص ماہ رمضان سے ہے. آپ نے کہانی بنائی دی ہے. چلے آخر میں دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. ماہ رمضان سے، خاص ماہ رمضان سے. ماہ رمضان سے تعلق تو ہے اس شے کا. جی نعم. اللہ ہے نا عبدالواجد بھائی؟ کتنے ہو گئے سوالات؟ 4 ہو گئے. 4 ہو گئے. اور ماہ رمضان سے اس شے کا خاص تعلق ہے. خاص کریں، عام کریں، عام خاص مطلق کریں، ایسے بھی کریں. عام کا سیزن بھی ہے ویسے. یہ جو آپ کے وہ عبادت ہے، وہیں جا رہے ہیں نا. جی ہاں جی ادھر جا رہے ہیں. جو شے ہے وہ عبادت ہے. شے عبادت تو نہیں ہے جو آپ نے پوچھا ہے. جی وہ شے عبادت نہیں ہے. وہ شے خود سے عبادت نہیں ہے. عبادت نہیں، وہ خود سے عبادت نہیں ہے. جیسے نماز عبادت ہے، اعتکاف جیسے عبادت ہے. جی آپ وہ بہت ساری آ جائیں گی. تراویح عبادت وہ شے خود عبادت ہے، سحری عبادت ہے، افطاری عبادت ہے. ہیں جی وہ سب عبادت ہی عبادت ہے نا. اس لیے آپ مطلب یہ گھڑی روکے، مطلب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعد میں پھر میں پورا گھومتا ہوں. بعد میں دیکھیں گے. جی ابھی لگائیں گھڑی کیوں روک دی آپ نے؟ یہ شے نہ دیکھیں آپ مولانا ہے، یہ نہ
दो बात नहीं, या तो हम सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं तो आपसे थपकी ले लेंगे, गलत कह रहे हैं तो आप रस्सी कर इतनी देंगे। बेइज्जती गुंजाइश नहीं ना करें। मैं कहता हूँ कि इबादत मकसूदा और इबादत गैर मकसूदा, ये दो इबादत आपके पेश नज़र होनी चाहिए। और आपने कहा कि ये शे फी नफ्सी ही इबादत नहीं है, ना ये मकसूदा है ना गैर मकसूदा है। अब ये अगला सवाल होगा, मगर ये नीयत से इबादत बनती है। यूँ ये आप 7वां सवाल कर रहे हैं, ये ना ये आप घड़ी, ये क्या बात हुई, ये सही काम किया आज आपने, खुशियों भरे माहौल में घड़ी बंद करा के सारे जो है बगैर सवाल की जवाब देते जा रहे हैं। गुफ्तगू तो होगी ना, आप मदनी कसौटी को हम नहीं गुफ्तगू कर रहे हैं, करते हो ना, तो मदनी कसौटी आप 11 सवाल कर रहे हैं, मदनी कसौटी को आप इतना महदूद क्यों करते हैं? ऐसा मतलब लगा बंदा पर नहीं तो डर के क्यों करते हो? खुल के करे, जब इतना अच्छा सोच के रहा है तो आपको डर की चीज क्या है यार? बात करने दे, देखेगी। देखिए अभी तो आखिर बात कर लेने दे, कसौटी के बाद गुफ्तगू करेंगे। भाई कसौटी का ऐसा कौन सा प्रिंसिपल आपने मतलब कोई नेट पे पढ़ लिया है कि इसमें बिल्कुल लगा बंदा, तुम भी बंधे हुए मैं भी बंधे, सवाल करो जवाब लो, यस नो यस। आपके पास सवाल का चांस है, आप सवाल करें ना। अब आप कहते हैं सवाल नहीं करूंगा, लेकिन ये बात बता दो, ये कैसे होगा? नहीं, मैं गुफ्तगू तो करूंगा ना, गुफ्तगू करें, मैं अर्ज करूं जी, हम जिस चीज को सवाल समझेंगे उसको सवाल काउंट करेंगे। ये बता रहा हूँ, आप सही करते हैं। जो एक घड़ी बंद, एक तो आपने घड़ी बंद कराई, घड़ी बंद क्यों की है भाई आपने? पहले तो पीसीआर वालों से पूछते हैं बाद में सिलसिला, चलाओ पे घड़ी चलाओ, अल्लाह की बंदो तो ना करो। कमांड सवाल लिए पता लग रहा है जी हुजूर, फॉर्म में आ गए। कितने सवाल हुए? 5, छठा सवाल होगा भी होगा। उससे इबादत नहीं है, माह रमज़ान से उसका ताल्लुक है। वो ताल्लुक का जो ताल्लुक है वो ख़ास हमारे दावत इस्लामी के मदनी माहौल से है। ला अल्लाह 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 अल्लाह। लेकिन ताल्लुक हो भी तो सकता है ना सलमान भाई, ये बात इमरान भाई ये चला जाएगा। नहीं देखे, रुक जाएं। नहीं हम केस करेंगे ना जी। इमरान ये कंफ्यूज करने जा रहे हैं, हमें कंफ्यूज कर देंगे आप। नहीं क्यों कंफ्यूज क्यों करेंगे? ये कंफ्यूज करेंगे, हम तो जवाब देंगे उसका कुछ है, ताल्लुक है। देखिए मैं सलमान भाई वालों के साथ हूँ, आपने बताना है जो इन्होंने कहा यार, ये कहाँ झगड़ा करके बैठे हैं आप लोग। मैं कह रहा हूँ कि क्या इस्लामी से खास ताल्लुक है उसका? नहीं, खास कोई मदनी माहौल से उसका ताल्लुक है, खास कोई ताल्लुक नहीं है, खास कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे सबसे ताल्लुक है वैसे हमसे भी ताल्लुक बिल्कुल तमाम के लिए आम है जी जी, तमाम के लिए आम। आपने एक और जवाब दे लिया आपने, 2 जवाब। ये सही काम करते हैं आप। हमने भी इसे सीखा, वैसे सवाल ही वो करे वो शे, उस शे का ताल्लुक सवाल नंबर 7। हाँ, उस शे का ताल्लुक आसमान से है। आसमान से तो कोई ताल्लुक नहीं, नहीं जमीन से नहीं है उसका ताल्लुक, मेरा ये कहना है। जमीन से नहीं, नहीं जमीन और आसमान से ताल्लुक, ये मतलब क्या ताल्लुक से क्या मुराद है आपका? वो जो शे जो आप पूछना चाह रहे हैं, हाँ, यानी वो चांद है, ये पूछना चाह रहे हैं आप कह रहे हैं तो बता दे। नहीं मतलब जैसे चांद का ताल्लुक आसमान से है, चांद का ताल्लुक जमीन से नहीं है। हाँ यूं ना, हाँ ऐसा, ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, आपने सवाल का जवाब लेने में कितनी वजाहत ली? क्या वजाहत ली? वजाहत दी ना, तो अगर मैं कुछ वजाहत देता हूँ तो आप लोग क्यों नाराज होते हैं? भाई साहब निगरानी शुरा है, सकता निगरानी शुरा अगली बार चांद की तरफ लेकर जा रहे होते, ये तो आपने खुद अपना एक भाई अब चले हमारे से हो गई गलती भाई, ये गलतियां होती हैं, ये हमारा तजरीबा है, ये 31वीं एपिसोड चल रही है, किस चल रही है, हर किस में सवाल बहुत जोरदार है। उस चीज का आसमान जमीन दोनों से ताल्लुक बनता है किसी तरीके से, बनता भी है नहीं भी बनता, दोनों बातें। आसमान से ताल्लुक तो नहीं है, ताल्लुक नहीं है, जैसे आसमान चांद का आसमान से ताल्लुक है, पानी का जमीन से ताल्लुक है, समुद्र। मेरे और आपके जहन में ना वैसा ताल्लुक हजरत देखें, निगरानी शुरा तो निगरानी शुरा है ना, फिर अभी आगे बढ़े। आप लेते जाएं, हिंट मिल रहे हैं आपके लिए, पिक्चर क्लियर हो रही है। अच्छा पता है मैं जो एक चीज समझ सका हूँ ना, एक तो मैं ये हैरान हूँ, घड़ी बंद क्यों कर देते? निगरानी शुरा कहता घड़ी बंद करो। नहीं भाई, बात अब आपसे मैं बहस करूंगा, बातचीत करूंगा। पीसीआर वाले निगरानी शुरा के साथ है ना, यूं महसूस होता है। नहीं तो जो भी गुफ्तगू हो वो इतने तो समझदार है ना कि किस टाइम पे घड़ी चलानी चाहिए, बंद करनी चाहिए। यार इतना साल गुजर गए इनको हमारे साथ काम करते हुए। एक के बाद एक। अब आप बताएं जी, जवाब तो इसका आप वाजे करें, सवाल तो जवाब वाजे मिलेगा, वरना नहीं गोलमोल सवाल का गोलमोल जवाब देंगे हम भी। मैं सही कोई बता रहा खास हूं, ताल्लुक नहीं है, बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल नहीं ताल्लुक। वो इबादत बिल्कुल फनी इस्तिलाह में बोलूं तो मिन वजिन ताल्लुक है, मिन वजिन नहीं है। नहीं है।
بلکہ اگر جو میرے سوالات اور اس کے جوابات دہرا دے پلیز. اس کا جو پروسپیکٹو ہے مہروز بھائی، جو پروسپیکٹو ہے اس کے اعتبار سے اس کا آسمان سے کوئی تعلق نہیں ہے. آسمان اور زمین سے کوئی تعلق نہیں، زمین سے تو ہے نا تعلق، زمین سے تعلق ہے. الگ سے سوال ہو گیا نا، زمین سے تعلق ہے یا نہیں. یہ سوال تھا نا. سوال تو تھا ہی نہیں، میں سے بات کر رہا ہوں آپ سے. یہ ساتواں سوال، یہ صحیح کہا. یہ تھوڑی ہے کہ آپ طے کریں گے کون سا سوال ہو گیا. آپ یہ بتائیے نہیں، آٹھویں سوال کا سوال تھا کہ وہ مرد ہے کہ نہیں. ہم نے کہا مرد نہیں ہے، شے ہے، مقام نہیں ہے، رمضان سے تعلق ہے، عبادت نہیں ہے، دعوت اسلامی سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے، زمین و آسمان سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے، یعنی من وجہین تعلق ہے، من وجہین نہیں ہے. آسمان سے تعلق کی نفی کر دینا، زمین سے ثابت کر دیا نا، بس ٹھیک ہے. زمین سے تعلق ہے، اوکے ہے. آٹھواں سوال. کیسا یار بولڈ آدمی ہے سلمان نا. اس کا تعلق کھانے سے تو کوئی تعلق نہیں. کھانے سے کوئی تعلق. 9 ہو گئے، 8واں ہوا نا. اب تو 9واں آپ کروں. 8واں ہوا. ہاں جی. کھانے سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، عبادت سے یوں تعلق نہیں ہے. اچھا ایک سوال ایسا لاتے ہیں نگران شورا کہ ہم بھی جیت بھی جائے نا تو شرمندہ رہتے ہیں کہ شاید ہم نے ڈنڈی مار دی. اللہ. اور دعوت اسلامی سے بھی کوئی براہ راست ایسا تعلق نہیں ہے. عبادت بھی نہیں، آپ یاد رکھنا، عبادت سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ عبادت سے تعلق، یہ ابھی نیا سوال ایڈ کر رہا ہوتا ہے. عبادت ہونا ایک ہوتا ہے، عبادت سے تعلق ہونا دونوں الگ الگ چیزیں. ایک ہوتا ہے چیز کا عبادت ہونا، ایک ہے اس کا عبادت سے تعلق ہونا. اس کی مثال ایک جیسے نماز کیا ہے؟ عبادت ہے. خوشبو کا عبادت سے تعلق ہے کہ جب بندہ نماز پڑھے مطلب نیت سے وہ عبادت ہو جائے. غیر مقصودہ چلے گیا نا، جو نگران شورا نے فرمایا تھا. بلکہ خوشبو تو شاید غیر مقصودہ بھی نہیں کہلائے. دیکھیں اس وقت جو سوال ہوا تھا وہ یہ ہوا تھا کہ وہ عبادت ہے یا نہیں، اور ہم عرض کر چکے وہ عبادت نہیں. مقصودہ غیر مقصودہ پہ میں نے بیس کی دیا. دونوں کی نفی کر دی نا جی، دونوں کی نفی کر دی. عبادت نہیں ہے، جنس کی نفی ہوگی، بس ٹھیک ہے. صلی اللہ تعالی نہیں، ذہن نہیں جا رہا. بہت خاص لائے یار. ابھی نواں سوال ہوگا آپ کا، خاص تعلق لائے. اچھا میں سمجھتا ہوں نگران، مطلب سمجھتا کیا ہوں، یقینی کیفیتیں دیکھا ہی ہے. ان کو بہت محبت ہے اس سے، جو ہماری مطلوبہ مدنی کسوٹی ہے اس سے آپ کو محبت ہے، امیر اہل سنت کو محبت ہے، بڑی محبت ہے. بلکہ میں اگر یوں کہوں کہ ہر مسلمان کو محبت ہے تو شاید غلط نہیں ہوگا. ایسا نا، انتظار میں بھی ہوں گے شاید. ہاں چلیں جی، نواں سوال. گھڑی سلمان بھائی اتنی بات صحیح ہے نا؟ ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک ہے. محبت بھی ہے. چاند بھی نہیں ہے، وہ چاند نہیں ہے. آپ نے نواں سوال کر لیا، اس کا جواب ہے چاند نہیں. آپ نے کہا ہے چاند نہیں ہے، تو میں نے کہا نہیں ہے. نہیں، میں نے کہا وہ چاند بھی نہیں ہے، وہ عبادت بھی نہیں ہے، وہ مطلب کہ یوں بھی نہیں ہے. چاند کی نفی ہم نے کہاں کی تھی؟ چاند کی نفی کی تھی نا ابھی کچھ دیر پہلے. اچھا نہیں، منع کیا چاند نہیں ہے. وہ چاند کی نفی نہیں کی. ایک منٹ ٹھہرے. چاند کی نفی نہیں کی. چاند کا تعلق کس کے ساتھ ہے اس پر بات ہو رہی تھی. اس پروسپیکٹو میں انہوں نے مثال دی. ایسے چاند کا تعلق آسمان سے، زمین سے بھی ہے. وہ ہے نا قرآن پاک کی آیت کہ وہ مواقیت للناس، یہ جو چاند ہے یہ لوگوں کے لیے مطلب عبادت کے جو ہے وہ اوقات بھی بتاتا ہے، مہینے جیسے ہیں، وہ مراد ہے اس سے. اب آپ نواں سوال آپ کا ہو گیا جی. چاند آپ نے کہا چاند بھی نہیں ہے، ہم نے کہا نہیں. ہنٹ دے دوں، ایک ہنٹ دے دیں. جیسے ابھی حامد رضا کے نکاح کی بات ہو رہی تھی نا، تو بغداد کے نکاح کو میرا خیال ہے اس سے تعلق ہے، مجھے یاد پڑتا. اچھا بغداد بھائی کا جو نکاح ہوا تھا تو اس کو کب ہوا تھا؟ ویسے پہلے پوچھ ہی رہے کب ہوا تھا بغداد میں. اس کا تعلق کسی بزرگ سے. ہاں کہاں کب ہوا تھا؟ نہیں پوچھا. آپ ہمارے سوال کا تو پہلے جواب دے رہے ہیں، پھر ہم بھی عرض کرتے ہیں حضور کیا ہو گیا جی. بغداد بھائی کا نکاح کب ہوا تھا؟ یکم رمضان ہوا. تعلق بنتا ہے، تعلق بن گیا، بنتا ہے نا، تعلق تو بنتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کا تعلق جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں کسی بزرگ سے نسبت ہے اس کو؟ وہ سوال ہے آپ کا. ہاں سوال ہے میرا. بزرگ سے تو نسبت جیسی نسبت جیسے یکم رمضان کو غوث پاک سے نسبت ہے، ایسا نہیں ہے. یکم رمضان مراد ہماری نہیں ہے. یہ بھی جواب بھی دے دیا ہے.
اچھا 11 سوال تو کرنے کی ترکیب ہوتی ہے نا, لیکن میرا خیال ہے ہم 22 کے جوابات دیتے ہیں. 22 کے جوابات دے چکے ہیں, صحیح فرما رہے ہیں. مطلب اس جو آپ نے سوچا اس کو کسی بزرگ سے نسبت نہیں ہے, براہ راست نسبت نہیں ہے نا جی, من وجہ نسبت ہے, من وجہ نسبت نہیں ہے. ہو گیا پورا؟ نہیں, ایک باقی ہے ابھی. اس کا تعلق کوئی مطلب ہمارے مطلب آپ نے کہا دعوت اسلامی سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں. اب اصل میں مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, ہو کیا رہا ہے, ممکن ہے آپ کی اس وقت توجہ نہیں جاری ہوئی, آپ شفقت فرماتے ہوئے توجہ نہیں لے کے جا رہے, تو اب ایسا تھوڑی کہ ہم اس کا نام ہی بتا دیں آپ کو. آپ تھوڑے سوال کریں, پہنچے نہیں. سوال کر کے تو 11 ہو گئے, وہ کیا کر رہا ہوں میں. 11 سوال ہو گئے, توجہ نہیں, 11واں سوال ہے. ماشاءاللہ اچھا لائیں. ہم نے غالباً ابتدا میں سلسلے کی ابتدا میں ذکر بھی ہوا ہے اس کا نا, سلسلے کی ابتدا پہنچ نہیں رہا بالکل ہوا, اس پر میں نہیں ہوں گا نا. اچھا اچھا یوں بولے تو غوث پاک سے بھی تعلق ہے نا, اور نہیں یہاں یوں بولے تو اس نسبت سے من وجہ ہے نا. اور پھر نگران شورا کو تو جو نسبت ہے یہ بڑی ماشاءاللہ ازبر ہے, عموم خصوص مطلق, عموم خصوص من وجہ تساوی اور تباین. امیل سنت کے ساتھ بھی اس عمل کا کوئی تعلق ہے؟ عمل کب کہا ہم نے, عمل شے نہیں, ہم تو مدنی کسوٹی کہہ رہے ہیں, سکنا شے کہہ رہے ہیں, شے تو چلے ہے لیکن وہ ہم تو مدنی کسوٹی کہہ رہے ہیں, عمل وغیرہ تو امیل سنت سے بھی وہ کوئی تعلق جیسے وہ ہوتا ہے, جیسا ہم سے تعلق ہے ویسا ہی ہے, لیکن ظاہر سی بات ہے نماز کا تعلق ہم سے بھی امیر اہل سنت سے بھی ہے. امیر اہل سنت کی نماز ہے ہماری, ہم میں نہیں پہنچ پا رہا ہوں, ڈیلی نہیں پہنچ پا رہا ہوں. چلے ایسا کریں 1-2 سوال بونس میں لے لیں آپ, کوئی بات نہیں, خیر ہے. پہلے پوچھ تو بڑے لیے ہیں آپ نے, لیکن 1-2 مدنی چینل کے ناظرین بھی چاہیں تو بتا سکتے ہیں. بالکل رکھے نا اوپر, موبائل نکالیں آپ کو تو یہ وہ ہے نا آپشن دیا ہوا ہے نا. جی بالکل دیا ہوا ہے. نہیں ضروری نہیں کہ ابھی آ جائیں گے. دیکھیں آپ نے ایک مینارہ پوچھا تھا نا ایک دفعہ, تو یہ بھی شرکی مینارہ, اللہ وہ بھی جز تھا. حضرت بہلول دانا وہ بھی تو مدنی کی چھوٹی, وہ مینار بھی جز تھا, یہ بھی کل کا جز ہے. یہ بھی کل کا جز ہے, جز تو ہے. اتنا مشکل کر کے دیکھو یہ لا رہے ہیں, اب ذہن نہیں جا رہا, کیا کر سکتے ہیں, جواب ہی دے دیں. مدنی چینل کے ناظرین بور ہو رہے ہوں. چلے ٹھیک ہے, نہیں بور کیوں ہو رہے ہیں, مدنی پھولی بیان ہو رہے ہیں ماشاءاللہ. مراد تھی ہماری جی جو بوجھی تھی ذہن میں تھی, عشرائے رحمت, رمضان شریف کا عشرہ رحمت. اب آپ وہ کر لیں جو آپ جو فرما رہے تھے, کوئی عبادت مقصودہ غیر مقصودہ. میں نے عرض بھی کیا تھا کہ آپ کو اس کا انتظار ہوگا. عشرہ رحمت کو عبادت کیسے نہیں کہیں گے آپ؟ عبادت عشرہ رحمت ایسا 10 دن کا نام ہے, محل ہے عبادت کا, زمانہ. جی چلے, ظرف ہے نا جی, ظرف زمان, ظرف مکان. اب اتنی بحث تو اتنا بڑا تو مولانا نہیں ہونا. چلے آگے بڑھتے ہیں. ماشاءاللہ کال شامل کرتے ہیں مہروز بھائی, مزید ناظرین کافی ساری کال بالکل کریں, تو ٹائم دیتے ہیں. جی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالحفیظ اتاری چائنا کے شہر ووہان سے عرض کر رہا ہوں. نگرانی شورا کو بہت بہت مبارک ہو آپ کے صاحبزادے کی شادی کی. حضور آپ سے سوال عرض ہے کہ آج آپ کے صاحبزادے کا ولیمہ ہے, لیکن اس کے باوجود آپ اداس نظر آ رہے ہیں. اور دوسرا یہ ارشاد فرمائیں کہ کس گھرانے کو آپ نے اپنی رشتہ داری کا شرف عطا فرمایا. حضور بے حساب بخشش و مغفرت کی دعا فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مبارکباد دینے کا بہت بہت شکریہ. اصل میں تھکن کو اداسی کا نام دیا جا رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے, اور اس کو واقعی کہتے ہیں کہ ایک ذہنی اور جسمانی طور پر بندہ تھکن کا شکار ہوتا ہے. لیکن چونکہ ایک روٹین ہے, ایک کمٹمنٹ ہے کہ ہم کو سلسلے میں آنا ہے تو آنا ہوتا ہے, ورنہ میں منع کر دیتا کہ آج یار سلسلہ ہم موقوف کر دیں. اچھا ایک چیز ہے کہ موقوف کرتے تو کیا حرج تھا, آپ کہتے بھئی آج, میں ظاہر سی بات ہے ایک میسیج آ رہا, مجھے بھی رات کو 2:30 بجے کے قریب مطلب ہوتا ہی ہے بات چیت چل رہی ہوتی ہے, کمٹمنٹ ہوتی ہے. اصل میں وہ سوتے سوتے بھی ٹائم لگ جاتا ہے. میں تقریباً صبح 8 بجے سویا ہوں. اللہ اکبر. تو یوں پھر اٹھنا اور
ہوتا ہے پھر نماز وغیرہ پڑھ کے پھر آنے کی تیاری کرنا. البتہ ایسی کوئی خاص اداسی کی بات نہیں ہوتی، لیکن دیکھ دن میں دماغ میں کئی ایسے قسم کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اور چہرہ بھی بعض اوقات اپنی کیفیات کا اظہار کر رہا. جیسے ابھی میں سلمان بھائی کو دیکھ کر میں نے غور کیا کہ ہے کچھ، تو انہوں نے وضاحت کر دی کہ ہاں اس طرح کی چیزیں ہو جاتا ہے، اس طرح کی چیزیں. اس سچ کو ایسی خاص جس کو آپ اداسی کہیں وہ نہیں ہے. البتہ تھکن کا نام بھی دیا جا سکتا ہے، تھکن وغیرہ کا نام دیا جا سکتا ہے. اور خاندان تو ماشاءاللہ ہمارے بہت پرانے، مجھ سے بھی سینئر اسلامی بھائی ہمارے سلیم اتاری ان کا نام ہے، ان کے گھر سے ہمارے الحمدللہ ایک رشتہ دعوت اسلامی کا گھرانہ ہے، یہ ہم کہہ سکتے ہیں. آپ کی پہلے سے کوئی رشتہ داری نہیں؟ رشتہ داری نہیں تھی، رشتہ داری نہیں، ہماری کمیونٹی بھی الگ ہے، وہ میمن بھی نہیں ہے. اچھا، تو کمیونٹی بھی الگ ہے. ہم دعوت اسلامی کے گھرانے کو فوقیت دیتے ہیں الحمدللہ. مدنی گھرانہ ہونا چاہیے. اللہ لے لیں. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد سلمان اتاری بنگلہ دیش کے ساتھ ڈھاکہ سے نگران شورا کے بارگاہ میں عرض ہے، میں امیر اہل سنت کے ساتھ 30 دن کا مدنی اعتکاف کرنا چاہتا ہوں، تو اس کا کیا پروسیسنگ ہے؟ پروسیس ہند سے آپ نے کال کی نا؟ بنگلہ دیش. اس کا پروسیس بیٹا ایمبیسی کے ہاتھ میں. آپ ویزا اپلائی کریں اور اپنے بیرون ملک کی مجلس سے رابطہ کریں. اوورسیز مجلس کا ای میل اگر آپ دے دیں یہاں اسکرین پر، تاکہ ہمارے دنیا بھر کے اسلام اس کو دیکھ سکیں. آپ ان کو ای میل کر دیں اور وہ ایک پروسیس ہے، پروسیجر ہے جو ایمبیسی ٹو ایمبیسی چلتا ہے. آپ ویزا لیں اور اللہ توفیق دے تو بالکل آئیں اور میرے سنت کے ساتھ اعتکاف کی سعادت حاصل کریں. ماشاءاللہ دنیا بھر کے اسلامی بھائیوں کو دعوت دیتا ہوں جن کے لیے ویزا اتنا بڑا ایشو نہیں ہے اور ایزیلی یا چند دنوں میں مل جاتا ہے ان کے، لیکن بنگلہ دیش اور ہند اور اس طرح کے چند ممالک ہیں جن کا ایک ٹھیک ٹھاک پروسیجر ہے اور ایک ٹائم لگتا ہے، لیکن مقدر میں اگر ہوگا تو کیوں نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، مزید کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں شوکت اتاری عرض کر رہا ہوں بڑگام کشمیر سے. میرا سلمان بھائی، مہروز بھائی اور ان سے عرض ہے کہ آپ مجھے صدر اللہ فاضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک شعر سنا دیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری کوئی ترکیب نہیں ہے، میں نے کسی کو بھی فون کرنے کا نہیں کہا تھا، میں ان کو جانتا بھی نہیں ہوں اس طرح، مگر دیکھتا ہوگا نا مدنی چینل. ان سے تو ترکیب نہیں ہے، لیکن پی سی آر میں جو ہمارا مدنی عملہ بیٹھا ہوا ہے اس نے کل شاید نکاح کے چھوارے بھی کھائے اور بارات کا کھانا بھی کھایا. خیر یہ تو الگ بات ہے کچھ نے کیا کھایا ہے. اب البتہ یہ کسی نے نہیں اس کا جواب تو دیجیے. دیکھیے جی، میں تو ہوں مبلغ بندہ، سیدھی سی بات ہے. میں بھی مبلغ، میں کتاب کا نام بتا دیتا ہوں، مبلغ بھی ہوں اور 8 سال انہوں نے سوال کیا وہ جواب دینا ہے. ان کے سوال کا ان کا تو کلام ہی کوئی مشہور مجھے تو یاد نہیں ہے، بہرحال کتاب ضرور ہے ان کی. کتاب کا نام ہے احقاق حق. یہ کتاب ہے بڑی زبردست مایا ناز، اور انہوں نے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کا فیضان میں عطا فرمائے. کیا مہروز بھائی اور سلمان دو کا نام لیا، دو بیچاروں کا نام ہی نہیں لیا. دونوں کا لیا، میرے خیال 3-4 کا ہی شاید آیا ہے. نہیں نام تو 2 کا ہی آیا جی. اصل میں انہوں نے دیکھ لیا نا آپ کس طرح کسوٹی کرتے ہیں نگران شورا کے ساتھ، تو انہوں نے آپ کے ساتھ آپ سے لینا چاہتے ہیں. یہ مسئلہ یہ ہماری ٹیم کی بھی کمزوری ہے. نہیں آپ آئیں تو صحیح، ایک شعر تو سنائیں. شعر تو امیر اہل سنت کے سنا سکتا ہوں میں تو. صدر الفاضل کا شعر پوچھا ہے انہوں نے رحمۃ اللہ تعالیٰ. آپ ہی ہماری مدد کر دیں، نگران آپ ہیں، آپ ہی کے پاس آئیں گے جب مشکل میں پھنسیں گے تو. نہیں آتا میں 2 شعر سنا دوں گا. ہاں ہماری طرف سے آپ سنا دینا، مدد نگران کی طرف ہی جائے گی جب پھنسیں گے. میں آپ کو اپنی وکالت سونپتا ہوں، میری طرف سے آپ سنا دیں. میں تو وکیل بن حقوق تفویض کر رہا ہوں آپ کو، انہوں نے وکالت دی ہے، آپ سنا دیں. تو نے اجارا حضرت زہرا کا بوستا، تم خود اجڑ گئے، تمہیں ایسی سزا ملی. تو نے اجارا حضرت زہرا کا بوستا، تم خود اجڑ گئے، تمہیں ایسی سزا ملی. تو نے اجارا حضرت زہرا کا بوستا، تم خود اجڑ گئے، تمہیں ایسی سزا ملی. تو نے اجارا حضرت زہرا کا بوستا، تم خود اجڑ گئے، تمہیں ایسی سزا ملی. تو نے اجارا حضرت زہرا کا بوستا، تم خود اجڑ گئے، تمہیں ایسی سزا ملی. تو نے اجارا حضرت زہرا کا بوستا، تم خود اجڑ گئے، تمہیں ایسی سزا ملی. تو نے اجارا حضرت زہرا کا بوستا، تم خود اجڑ گئے، تمہیں ایسی سزا ملی. تو نے اجارا حضرت زہرا کا بوستا، تم خود اجڑ گئے، تمہیں ایسی سزا ملی. تو نے اجارا حضرت زہرا کا بوستا، تم خود اجڑ گئے، تمہیں ایسی سزا ملی. تو نے اجارا حضرت زہرا کا بوستا
پائی ہے کیا نعیم انہوں نے ابھی سزا، دیکھیں گے جحیم میں جس دم سزا ملی۔ تخلص فرماتے ہیں نہیں، یہ ان کا کلام ہے، تنظیمی ترکیب کا فائدہ ہے نا، سوانح کربلا میں تنظیمی ترکیب کا فائدہ ہے نا کہ جب تمہیں مشکل پیش آئے تو نگران کی طرف جاؤ۔ کام ہو گیا جی، اگلی کال دیجیے۔ مدینہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، اس میں فائدہ یہ ہوا مدینہ کے ناظرین، ان دونوں کو شعر تو آتا نہیں تھا، اب میں نے کو دو چار جملہ آگے پیچھے کیے ہو تو ان کو سمجھ ہی نہیں پڑی ہوگی۔ اوکے، ان کی طرف سے تو اوکے، چلو مجھے ویسے ڈاؤٹ ہے کہ کہیں نہ کہیں میں نے لفظ میں آگے پیچھے کیا ہے۔ چلے اتنا بھی آئیے، غنیمت یا کریے ایک آدھ لفظ آگے پیچھے ہو بھی گیا ہماری ہے جی۔ محمد خرم زیب اتاری، میرا سوال ہے، رمضان کے شروع میں روزے کی کثرت ہوتی ہے، جذبہ ہوتا ہے روزے رکھنے کا، تلاوت قرآن پاک کرنے کا، نماز باجماعت پڑھنے کا، اور پھر آہستہ آہستہ یہ جذبہ تلاوت جماعت سے نماز پڑھنا یہ کم اور کم ہو جاتا ہے، اور پھر عید سے جیسے جیسے عید قریب آتی ہے تو یہ جذبے مزید کم ہوتے رہتے ہیں، تو ایسا کیا عمل ہو کہ ہمارا یہ جذبہ عبادت کا سارا سال باقی رہے؟ اصل میں سالہ سال کی ایک روٹین ہے ہماری، اور کہ ہم عبادت سے دور رہتے ہیں، ایک موقع آتا ہے، ایک رجحان بڑھتا ہے، پھر ہم اپنی اسی روٹین میں واپس پلٹ آتے ہیں، پھر کوئی ایسی بڑی رات آتی ہیں، آخری عشرہ آتا ہے، طاق راتیں آتی ہیں، تو پھر ایک ماحول بنتا ہے اور ہم چل پڑتے ہیں۔ خود اپنی طبیعت اور عادتاً ہم یہ کام کرنے کے اس وقت تک اہل ایسے بن نہیں سکے۔ میرا مدنی مشورہ یہ ہے کہ جیسے ہی ماہ رمضان کی آمد ہو، آپ مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے اور مدنی ماحول میں رہ جائیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ سستی کا مقابلہ کرنے میں اور چستی کی طرف بڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور اللہ کی رحمت شامل حال رہی تو آپ ایک ماہ ایک بہت اچھے انداز سے یہ ماہ رمضان گزارنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ویسے اس بار کا ماہ رمضان یہ ماہ مدنی انعامات کے طور پر منایا جا رہا ہے، تو ماشاءاللہ مدنی انعامات پر عمل ہوتا رہے گا، مدنی انعامات فکر مدینہ کرتے رہیں گے، تو یہ پورا مہینہ اگر ہم نے مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے گزارا تو پھر آپ خود دیکھیں گے شوال مکرم میں کئی ایسی نیکیاں اور عبادات اور اچھے کام ہوں گے جن کے آپ کسی حد تک عادی بن گئے ہوں گے۔ مدینہ کال لیں جی بالکل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد رضوان اتاری باب المدینہ کراچی سے۔ حاجی صاحب، آپ کو رمضان کی آمد بہت بہت مبارک ہو، تمام مسلمان عاشقان رسول کو انشاءاللہ عزوجل نیت ہے کہ ایک بھی روزہ نہ چھوٹے، چاہے دکان کی چھٹی کرنی پڑے پر روزہ نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ عزوجل۔ اللہ آپ کو اور ہمت دے۔ انشاءاللہ آج رات کو 9:30 بجے جو بیان ہے یہ ہم نے یہ پچھلے دنوں سردار آباد میں نگران پاکستان انتظامی کابینہ کے ساتھ ملک بھر کے بعض ذمہ داران کا مدنی مشورہ ہوا تھا، جس میں یہ بات زیر بحث آئی تھی کہ ایک تعداد ہے جو ماہ رمضان کے روزے نہیں رکھ رہی، تو کوئی ایسا کام کرے دعوت اسلامی جس سے روزہ رکھنے کی تحریک کو اجاگر کیا جائے۔ تو اس میں یہ ہے کہ جمعہ ہفتہ اتوار یعنی کہ 3 دن جو گزرے ہیں اس میں ہمارے کچھ مدنی قافلے مبلغین نے انہیں سفر بھی کیا ہوگا اور انہوں نے اس کی وہ روزہ رکھنے کے ترغیبات کا سلسلہ کیا ہوگا، اور پھر اسی کی کڑی آج رات 9:30 بجے کا سنت و برا بیان ہے جو غالباً شاید 950 سے زیادہ مقامات پر ہو سکتا ہے کہ یہ پاکستان میں نشر کیا دکھایا جائے اجتماعی طور پر، مدنی چینل میں براہ راست ہوگا اور بیرون ملک بھی اس کی کوشش ہے۔ تو اس میں انشاءاللہ رمضان مبارک کے فضائل، روزے کے فضائل، رکھنے کے فائدے، نہ رکھنے کے، روزہ نہ رکھنے کے نقصانات وغیرہ پر کچھ مدنی پھول آپ کو بیان کیے جائیں گے۔ مقصد ایک تحریک کو اجاگر کرنا ہے، ایک بات کو اجاگر کرنا ہے، بلکہ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ سب مل کر کوشش کریں کہ جو کل تک روزہ نہیں رکھتے یعنی پچھلے رمضان میں جنہوں روزے نہیں رکھے وہ اس ماہ رمضان میں روزہ رکھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، مزید کال دیتے۔ احمد
محمد رضا تاری سہل کولکتہ سے، مکی ڈویژن، فیضان مکی ڈویژن۔ الحمدللہ نگران شورا کے یہ سلسلہ بہت ہی پیارا ہے الحمدللہ عز و جل۔ آج نگران شورا کا سنتوں بھرا بیان، روزہ رکھو تحریک انشاءاللہ دیکھنے کی نیتیں بھی ہیں، دعا فرمائیے اللہ ہمارے لیے آسانیاں فرمائے۔ میرا آپ کے بارگاہ میں سوال الحمدللہ عز و جل، آج دعوت اسلامی کی ایک مسجد سنگ بنیاد کولکتہ کمرہٹی میں بننے جا رہی ہے، ویسٹ بنگال مغرب بنگال میں پہلی بار مسجد دعوت اسلامی بننے جا رہی ہے، جس میں مفتی عبدالحلیم صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں۔ آپ دعاؤں سے بے نمازیے اور ہمارے لیے آسانی کے لیے دعا فرمائے۔ اللہ آسانیاں فرمائے، اس مسجد کو تعمیر بھی ہو جائے، مکمل بھی ہو جائے، یہ مسجد آباد بھی رہے اور خوب سنت و خدمت ہو، اور اللہ تعالی ہمارے مفتی عبدالحلیم مدظل العالی کا سایہ ہم سب پر دراز فرمائیں گے، صحت و تندرستی بھی عطا فرمائے۔ اور دوسرا کچھ انہوں نے کیا کہا تھا؟ عبدالحبیب بھائی افتتاح کریں گے مسجد کا۔ عبدالحلیم، مفتی عبدالحلیم، مفتی عبدالحلیم صاحب افتتاح کریں گے ماشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نیکسٹ کال لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد حال تاری کے شہر بریسا سے بول رہا ہوں۔ عمران انکل، ہم بچے رمضان کی تیاریاں کس طرح کریں؟ جواب ارشاد فرما دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا ماہ رمضان مبارک کی تیاری اس طرح کریں کہ اس کے آنے پہ خوشی منائیں، ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کریں، اور اگر آپ کو شعور ہے تو روزے بھی رکھیں۔ آپ کی آواز سے لگتا ہے کہ آپ اتنی عمر کے ہیں کہ روزہ رکھ سکتے ہیں، جبکہ نابالغ پر روزہ فرض نہیں ہے، لیکن عادت بنانے کے لیے روزہ رکھنے میں بھی حرج نہیں۔ ہمارے اس طرح کے جو کچھ شعور پا لیتے ہیں، مدنی منع مدنی منیا، وہ روزے رکھتے ہیں۔ سچ بولیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، صرف مدنی چینل دیکھتے رہیں، ماں باپ کو نہیں ستاؤں گا، ماں باپ کی فرما برداری کروں گا، ان کی نافرمانی نہیں کروں گا، اس طرح آپ ماہ رمضان کی تیاری کریں، اس کا استقبال کریں۔ جی مزید کال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد سلیم رضا عطاری ہے، میں ضلع بھاولپور مہرابادہ سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا نگران شورا کی بارگاہ میں سب سے پہلے سلام کے بعد یہ عرض ہے کہ پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے نگران شورا، آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ماشاءاللہ رمضان کی بابرکت ساعتیں بھی انشاءاللہ عنقریب آنے والی ہیں۔ پیارے پیارے میٹھے میٹھے نگران شورا، میرا عرض یہ ہے کہ رمضان شریف میں جیسے کہ کچھ کمپنیوں میں ملازم ہوتے ہیں تو ان کو چھٹی بھی نہیں ملتی، اور ان کا کام ایسا ہوتا ہے کہ جو دھوپ میں کرنے کا ہوتا ہے، اور صحت طور پہ بھی کچھ اسلامی بھائی اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ وہ دھوپ میں روزہ نہیں رکھ سکتے، لیکن تراویح ماشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں شریعت کیا حکم لاگو کرے گی؟ کیونکہ جسمانی طور پہ بھی وہ اتنے صحت مند نہیں ہوتے، اور ڈیوٹیاں اس طریقے کی ہے کہ دھوپ میں سیل مینی کرنی پڑتی ہے، اور دفتر سے چھٹی نہیں ملتی۔ اگر چھٹی لی جائے تو وہ نوکری سے بھی جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس معاملے میں اسلامی بھائی بہت پریشان ہوتے ہیں کہ کیا کیا جائے، تو ہماری کچھ رہنمائی اور ارشاد فرما دیجیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں، آپ کے سوال سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ایسی طبیعت ہو کہ جس پر روزہ نہ رکھنا شرعاً جائز ہو جائے۔ اس طرح کی محنت وغیرہ یا مشقت والے جو کام ہیں، اول تو یہ کہ اس میں مالکان کو چاہیے کہ ماہ رمضان میں تخفیف کریں، کمی لائیں۔ دوسرا یہ کہ اگر لگتا ہے کہ میں اتنی محنت نہیں کر سکوں گا اور یہ سب نہیں کر سکوں گا تو وہ کام ترک کر دے گا، لیکن روزہ نہیں چھوڑے گا۔ تاکہ جو تندور پر بیٹھ کر، آگ کے سامنے بیٹھ کر روٹیاں بناتے ہیں، وہ بھی محنت والا ہی کام ہوتا ہے، مشقت والا کام ہوتا ہے۔ تو اس طرح مشقت اور محنت کو میں مطلب اس پہ کمپرومائز کیا جائے گا، روزہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ جو آپ نے سوال کیا ہے اور میں نے جو مدنی مذاکرے وغیرہ میں جو اس کے جوابات سمجھے ہیں، میں اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ میرا نام محمد عطاری اسد آباد سے عرض کر رہا ہوں۔ نگران شورا کی پاک بارگاہ میں میرا سلام اور ان کے بیٹے محمد حامد رضا عطاری کے نکاح کی بہت بہت مبارک ہو۔ خیر مبارک۔ نگران شورا کے آپ امیر علیہ سنت سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ اللہ اللہ
اتنی محبت کرتا ہوں. سوال ہے بتائیں. یوں بتاتے نا بچے بتاتے ہیں میں یوں کرتا ہوں یوں کرتا ہوں. جو بتا دی جائے جو سمیٹ لی جائے وہ محبت کتنی. اللہ اکبر اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ. اللہ مجھے بھی نصیب کرے. جواب صحیح نہیں. محبت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ کچھ دیر قبل جو ہم بات کر رہے تھے کہ اپنے صاحبزادے کی شادی میں نہیں گئے اور امیر اہل سنت کے قرب کو نہ چھوڑا اس مقام پر بھی, تو یہ بھی ایک محبت کی علامت کہیں جا سکتی ہے. ایک تنظیمی ترکیب ہے, حفاظتی امور کی وجہ سے نہیں جانا تو نہیں جانا. شرعی تقاضے بھی ظاہر سی بات ہے پورے ہوتے ہیں. مزید کالز لیتے ہیں. جی کالز کے حوالے سے مہروز بھائی کافی کالز ہم نے شامل کر بھی لی ہیں. امیر اہل سنت کی محبت کا اندازہ سلمان بھائی میں یوں بھی عرض کروں گا کہ نگران شورا کی جو مقبولیت پہلے ہوئی تھی وہ طریقت کے معاملات پر بیانات کی وجہ سے ہوئی تھی. ایسی بات ہے. آداب مرشد کامل جو کتاب نکلی ساری, پیر پر اعتراض منع ہے, ایک بیان آیا تھا. وہ بیانات سن لیں. 26 شریف آتی ہے 26ویں شریف آتی ہے ویسے ویسے ابھی آنے والی ہے. تو جنہوں نے یہ سوال کیا وہ اپنا نگرانی شورا کے اس طرح کے بیانات سن لیں, محبت کا اندازہ خود ہو جائے گا. میں نے جذباتی بھی نا نگرانی شورا کو جن معاملات پہ دیکھا ہے, یعنی جذباتی سے مراد میری یہ کہ ایک جذبات کا جو طوفان آتا ہے اور ایک محبت اور ایک وہ کیفیات ہوتی ہیں, تو وہ امیر اہل سنت کے حوالے سے میں نے دیکھا ہے. میں نے ایک سوال کیا تھا جی, میرے سوال کو آپ گول کر گئے تھے اس وقت. تو کون سی نئی بات کیا کون سی نئی بات ہے میں نے کیا تھا کون سی نئی بات ہے کرتا رہتا ہوں میں تو آپ کو سوالات ہو گئے. نہیں یہ آج تو جواب دے ہی دیں کہ آپ محبت مرشد میں جو بیان کرتے ہیں یہ بیان کیسے کر لیتے ہیں آپ. ظاہر سی بات ہے ہم بھی کتابوں سے ہی پڑھتے ہیں, آپ بھی کتابوں سے ظاہر سی باتیں پڑھتے ہوں گے, آپ کہیں اور سے کوئی تیاری کر کے آتے ہیں کیسے کرتے ہیں؟ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میرا ایک بیان تھا, آپ نے یاد دلایا, بول نہیں کرتا آپ کے بیان کو, سوال کو لمبا کرتا ہوں بس. کیا بات ہے. ایک بیان تھا وہ نیچے فیضان مدینہ میں ہوا تھا 26ویں کا, محبت ان سے نہیں کی جائے گی تو کس سے کی جائے گی. اللہ اس طرح کا میں نے محبت کی بات ہے. محبت کی بات ہے. ہاں ٹھیک ہے. یہ بیان میں ڈائری لے کر آیا تھا, تیاری کر کے آیا تھا. اول تاخیر یہ بیان ہوا مگر شاید میں ڈائری سے بیان نہیں کر سکا, بلکہ شاید ایسا کہہ سکتا ہوں کہ 26ویں شریف کے اب شاید اکثر وہ بیان ہیں. پہلے شروع میں کچھ بیانات تھے جس میں بیت کی اہمیت اور اس کے دیگر, لیکن بہت سارے بیانات شاید ایسے ہیں جن کا تعلق ڈائری اور تیاری سے نہیں ہے. فی البدی وہ آپ کے اپنے آپ کے پیر صاحب کے معاملے میں جذبات ہیں, سال بھر کے تجربات ہیں, سال بھر کے مشاہدات ہیں, اللہ اللہ, چاروں طرف سے آنے والے کچھ سوالات ہیں, کچھ اعتراضات ہیں, کچھ اعتراضات کے جوابات ہیں. تو بہت ساری چیزیں مکس ہوتی ہیں جو ایک بیان بن کر نکل جاتی ہیں. آپ نے کیسی پیاری بات کی. ابھی مدنی اسلام بھائیوں کا جو مدنی مذاکرہ ہوا بالخصوص آف ایئر, تو کتنی دیر کا تھا, اگر بہت طویل بھی کر لیں بہت طویل بھی کر لیں ایک رات ہی تھی. اب اس کے تذکرے اس کی باتیں الحمدللہ وہ کئی دن تک چلتی رہیں گی. ہماری ایک ملاقات ہوتی ہے 10 اور امیر سنت کے جانے کے بعد تقریباً 10-15 منٹ ہم نے بیان کیا ہے نا. وہ میں انتظار کر رہا تھا کہ بابا جائیں اور کچھ ایسی باتیں بیان ہو جائیں. ہو جاتی ہے ایسی مرشد کی باتیں. وقت آپ کا پورا ہوا ہے جی, ٹائم تو گھڑی یہی بتا رہی ہے کہ اب آپ کو سلسلہ جو ہے اختتام کی طرف لے کر جانا ہے. ماہ رمضان مبارک ہے اور روزہ رکھو تحریک کا بھی ایک ذہن دیا جا رہا ہے. تو میں کسی ایک کو روزہ رکھوانے کا ذہن بناؤں. اب میرے ساتھ تو وہ افراد ہی وہ ہیں جو روزے رکھتے ہیں, اب میں کیا کروں؟ یہ اس پر ایک پیغام بھی ہو جائے گا ناظرین کے لیے بھی, ہم سب کے لیے بھی, اور سلسلہ اپنے اینڈ کی طرف بھی آ جائے گا. روزہ رکھاؤ تحریک کے حوالے سے جی رکھوائیں. میں تو یہی کہوں گا اگر اللہ توفیق دے تو جس کو بھی آپ کو تجربہ آئے گا یہ روزہ نہیں رکھتے, اول تو یہ کہ انہیں اس آج کے بیان میں شریک کروائیں, شرکت کروائیں. دوسرا یہ کہ آج کا بیان محض یہ نہیں کہ روزہ نہ رکھنے والوں کے لیے, بلکہ انشاءاللہ آج کا بیان اللہ کی رحمت شامل علیہ, تو اس کو سننے سے خود ہمارے اس آنے والے عظیم مہمان کی اہمیت و قدر بڑھے گی. اور جو روزہ رکھتے ہیں اور ماہ رمضان میں عبادت کرتے ہیں انشاءاللہ ان کا اور ذوق و شوق. میں بیان پڑھ رہا تھا کل پرسوں بیٹھ کر جو بیان کرنا ہے, میں پڑھ رہا تھا تو پڑھتے پڑھتے ہی مجھے بھی ایسا لگا کہ یار ماشاءاللہ کتنے ماہ رمضان کی بہاریں اور فضائل ہیں. خود اپنے اندر ایک عجیب سی خوبصورت سی کیفیت و جذبات پیدا ہوتے میں نے محسوس کیے.
تو میں یہی تھا کہ انشاءاللہ جب اسلام بھائی دیکھیں گے سنیں گے تو انہیں بھی مزید ماہ رمضان کی اہمیت و قدر کا اندازہ ہوگا، تو اس سے اور زیادہ اس مہمان کے استقبال کا ذوق بڑھے گا اور اس کی میں عبادت کرنے کا ذوق بڑھے گا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین اپنے فیڈ بیک سے اپنے تاثرات سے بھی آگاہ کرتے رہیے۔ رمضان مبارک آنے والا ہے، اگلا اتوار انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو روزہ بھی ہوگا، لبیک سلسلہ ماہ رمضان شوال المکرم سے، شوال المکرم سے ہوگا۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ 2:30 بجے یا کے آس پاس شاید ظہر کی جماعت ہوگی فیضان مدینہ میں، اچھا، اور ظہر کی جماعت کے بعد پھر نیچے فرض علوم کے حوالے سے کوئی ترکیب ہوتی ہے، یعنی وہ ماہ رمضان میں جدول نہیں بن پائے گا، تو انشاءاللہ شوال المکرم میں پھر لبیک سلسلے کے ساتھ حاضری دیں گے۔ اب لبیک سلسلے کے ساتھ ہی حاضری دیں گے یا چینج کرو گے؟ دیکھتے ہیں جو بھی ہوگا اسی کو دیکھیں گے۔ ابھی تو آپ مثالی معاشرہ نگران شورا کا ایک بڑا زبردست جو ہے وہ سلسلہ آ رہا ہے، تھوڑا مختلف انداز ہوگا ہمارا مثالی معاشرے والا سلسلے کا۔ میں سنگل نہیں ہوں گا، میرے ساتھ انشاءاللہ 2 اسلام بھائی بھی ساتھ ہوں گے اور آپس میں گفتگو کا سلسلہ ہوگا، اور انشاءاللہ آپ کے کالز بھی لی جائیں گی مغرب کی نماز کے فوراً بعد، جو سلسلہ ہمارا رمضان مبارک میں ہوا کرتا ہے۔ 2 اور اسلام بھائی ہوں گے جو انشاءاللہ کھانے کی قربانی دیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ